बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन न्यूज़ वन पर अब होगी और हम आपको गाए बगाए लम्हा ब लम्हा बजट के तमाम अहम नुकात बताएंगे। आज इकनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, कल वफाकी बजट पेश किया जाएगा। आज और कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा वफाकी वजीर खजाना की जानिब से और कल बजट पेश किया जाएगा। सबको बहुत इंतज़ार था कि बजट पेश हो जाए, लेकिन हमने देखा कि 2 से 3 दफ़ा तारीखों में एक्सटेंशन हुई और फिर तारीख बढ़ते बढ़ते बिल आखिर 12 तारीख डिसाइड हुई है। आज इकनॉमिक सर्वे की स्पीच होगी 5:30 बजे, जो वफाकी वजीर खजाने की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। इसके अलावा आज की हम बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन जो 2 रोज़ तक जारी रहेगी न्यूज़ वन पर, उसमें हम आपको मुख्तलिफ जावियों से बजट और इकनॉमिक सर्वे के अहम नुकात बताएंगे। और आज का जो ये हमारा जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट, इसके अंदर हमें जो मुख्तलिफ गेस्ट हैं हमारे साथ, उसमें शाहिदा वजारत हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके अलावा जफ़र मोती साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राहील भी हमारे साथ होंगे। मुख्तलिफ अहम नुकात जो आज होंगे इकनॉमिक सर्वे के, उस पर बातचीत की जाएगी। इकनॉमिक सर्वे कैसा होगा? गुज़िश्ता इकनॉमिक सर्वे इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, हमारे मुआशी एदाद शुमार इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। इकनॉमिक सर्वे में जो अहदाफ थे वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल जो इकनॉमिक सर्वे आएगा वो हम सबको मालूम है, लेकिन बजट के अंदर क्या होने वाला है? कह रहे हैं कि बजट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स, दीगर ड्यूटीज़ में मज़ीद इजाफा होगा। 9,400 अरब रुपये टैक्स की कलेक्शन करनी थी, वो हम कर चुके हैं। अब IMF कह रहा है कि 12,700 या 12,800 अरब रुपए का आपने टैक्स कलेक्ट करने इस GDP पर, यानी इस तरक्की पर। क्या हम इतने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा? इन तमाम पॉइंट्स को हम खुसूसी ट्रांसमिशन में उजागर करेंगे। इस वक्त हुआ है वक्त ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक। सबसे पहले मैं रुख करूँगा शाहिदा वजारत का। मैडम ये बताएं कि आज इकनॉमिक सर्वे की स्पीच है, क्या एक्सपेक्टेशन है? वैसे तो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स डाउनफॉल हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हैं, कोई ज़्यादा हमारी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही। हमारी GDP भी गिर गई, हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स भी गिर गए, हमारे रिजर्व्स कदर बेहतर हुए, लेकिन ओवरऑल हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इतने बेहतर नहीं है। तो इकनॉमिक सर्वे के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जी बिल्कुल, मेरी कोई ख़ास तवक्कात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट की भी पिछली जो ये भी गवर्नमेंट और पिछली भी गवर्नमेंट्स, उनकी जो तरजीहात है उसमें पाकिस्तान के लोग शामिल नहीं हैं। तो इसी तरह बस वो कुछ शुमारियात दे देंगे। मुझे टू बी क्वाइट ऑनेस्ट कोई उम्मीद नहीं है किसी बेहतरी की। और कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें भी आपको कोई तवक्कुआत नहीं है कि कुछ रिलीफ मिल सकेगा, या कुछ जो टैक्सेस, भारी भरकम टैक्सेस की बातें हो रही हैं, इसमें कुछ रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, जो बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट बावजूद इसके कि उसने अभी एक प्रोग्राम ख़त्म किया है IMF के साथ, और बावजूद इसके कि IMF से बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, मगर गवर्नमेंट फिर IMF के पास जा रही है। और IMF की जो तरजीहात होती हैं वो सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को टारगेट करती हैं। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट IMF के उस पे है प्रोग्राम में, मगर गवर्नमेंट जिस तरह से उसकी जो अय्याशियाँ हैं वो जारी हैं। फिर जिस तरह से गवर्नमेंट दौलतमंद लोगों को पैसे मतलब उन पे खर्चे कर रही है, उनकी मराद बढ़ा रही है पार्लियामेंटेरियंस की, और जिस तरह जो हमारे यहाँ अमीर तबका है उसकी एक बैंक के हेड्स की तनख्वाहें हैं 4 करोड़ रुपए महीने की, जी और स्टेट बैंक की इसी तरह IMF ने खुद 1.5 करोड़ कही है, मगर पिछले जो गवर्नर थे उनको इससे ज़्यादा मिल रही थी। फिर जब गवर्नमेंट क्रिकेट कोचेस हायर करती है तो देखिए कितना पैथेटिक परफॉर्मेंस हमारी टीम्स करती हैं, और हम लोग एक फॉरेन कोच हायर कर लेते हैं 4 करोड़ रुपए महीने पे। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को खुली छुट्टी है कि वो अपनी तय्युशात करे, और ये बावजूद इसके ये है कि गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी में है और IMF कहता है ऑस्टेरिटी करो, और ऑस्टेरिटी पे ये हाल है। मगर ये ज़रूर है कि गरीब लोगों की कमर तोड़ दी गई है। गवर्नमेंट ना तो पिछले आप देखिए 90 की दहाई से, जब से हम लोग IMF के प्रोग्राम्स में हैं, जी जब से ना वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगे, ना पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगे, तालीम और सेहत पे बिल्कुल कटौतियाँ हुई हैं। यानी जब से हम IMF तो प्रोग्राम में हैं हम लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। जफर मोती, क्या ये आप इस बात को सेकंड करेंगे कि IMF प्लान में जब भी पाकिस्तान जाता है
تو ترقیاتی پروگرام اس کے مائنس میں چلے جاتے ہیں, ترقی اس کی مائنس میں چلی جاتی ہے اور سود کی ادائیگیاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس کیا دوسرا کوئی آپشن موجود ہے؟ ظفر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, مجھے آ رہی ہے آواز. آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی. کا مین ڈونر ہے امریکہ, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے ڈیل کرے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف اس ٹائم ہمارے ریسکیو پر آیا تھا جب آلموسٹ بینکرپسی تھی. آپ کو یاد ہوگا پری بجٹ میں ہم سب اینالسٹ جو تھے وہ ہر چینل پہ ہوتے تھے, ایک ہی بات کرتے تھے, آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر لو, آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر لو, 25 کروڑ عوام کے زندگیوں سے مت کھیلو. بینکرپسی کا کوئی کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ کسی ملک کی بینکرپسی اس سینچری میں کہیں دیکھی نہیں گئی. لاسٹ سینچری میں سلطنت عثمانیہ جب بینکرپٹ ہو رہی تھی, اس کو 6% آف یورپ کہتے تھے, تو وہ بھی ٹوٹل اس کی پاپولیشن آدھی دنیا پر جو ان کے مسلط تھی, ان کی پاور, وہ 29 کروڑ تھی. اور جیسے جیسے بینکرپسی ہوتی گئی ایک ایک صوبہ آہستہ آہستہ وہ الگ ہوتا گیا. یورپ ہوا, پھر مڈل ایسٹ ہوا. تو یہ 25 کروڑ کے عوام کا بہت چھوٹا سا ملک ہے جس کے نہ زمین کے نیچے کچھ اب بچا ہے, نہ زمین کے اوپر فوڈ سیکیورٹی ہے. تو اس کے اندر آئی ایم ایف کی ہم کو ہر شرائط ماننی پڑ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایکسپینڈیچرز جو ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف الاؤ نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ خرچ کیا جائے. اب وہ خرچہ بھی اس جگہ سے کم کرتی ہے جو عام آدمی جو پاورٹی لائن کے قریب ہے یا پاورٹی لائن کے نیچے ان کو فائدہ ہو, ان کے لیے ایکسپینڈیچرز بالکل بند ہو جاتے ہیں. ظفر صاحب, امید ہے کہ یہ بجٹ آسان ہوگا, پبلک کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکے گا, اشیاء تھوڑی سستی ہو سکیں گی, یا بالکل بھی اس کی ہم امید چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیں, بالکل آپ بے فکر ہو کر بالکل چھوڑ دیں. آج شام کو جب ہی آپ کا اکنامک سروے آئے گا, اس میں جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے اور وہ جو اچیو کیے گئے ہیں, اس میں جو فرق ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں پر انہوں نے 3-4% رکھا ہے, آیا ہے 0.1. چاہے آپ لارج انڈسٹری کا دیکھ لو, چاہے مینوفیکچرنگ دیکھ لو, چاہے اپنا ایگریکلچر دیکھ لو, سب جگہ. پھر ہمارے یہاں فوڈ شارٹیج بھی ہو گئی ہے. پہلے پاکستان خود کفیل ہوتا تھا, اب ہمیں ویٹ بھی اسکینڈلسلی نکالنی پڑ رہی ہے. ابھی شوگر کے لیے امپورٹ کا بل تیار پڑا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے چائے بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں اتنی زیادہ کوانٹٹی میں. یہ سب جو ہے $1 بلین تو یوں ہی ختم کر دیتا ہے. یعنی ہم نے ریمیٹنس کا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کیا, ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کیا, ہماری لارج مینوفیکچرنگ اسکیل کے نمبرز بھی مائنس میں چلے گئے. کس طریقے سے ہم سروائیو کریں گے ظفر صاحب؟ بھائی یہی ہے نا, دیکھیں نا, آج ایک چھوٹا سا ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں. 150 بیسس پوائنٹ کم ہوئے ہیں کیپٹل مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ کا. جیسے مانیٹری پالیسی کیا ہے تو آج مارکیٹ کو اچھی ہونا چاہیے, لیکن مارکیٹ کے انویسٹر پرسیو کر رہے ہیں کہ بجٹ اتنا خراب ہے کہ 150 بیسس پوائنٹ کی کمی کے باوجود مارکیٹ نیگیٹو میں ہے. آج 73,000 کا انڈیکس ریٹ دوبارہ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے مارکیٹ کا جو اسٹیمولیشن دے رہی ہے, مارکیٹ جو سگنلز دے رہی ہے, اس سے لگتا ہے کہ کل بجٹ تو مدر آف آل بجٹ ہوگا. کیونکہ آپ نے اپنے شروعات میں ہی بول دیا کہ کیپٹل گین ٹیکس پر بھی انہوں نے اچھل کود کرنی ہے انہوں نے, اور باڈی لینگویج ان کی جو ہے وہ بہت خراب ہے. اور جو اگر آئی ایم ایف کا حرف بائی حرف کر لیتے ہیں, یعنی وہی چھاپا خانہ لگا ہے جو آئی ایم ایف نے ڈیمانڈیں کی ہیں, تو بہت زیادہ مہنگائی ہوگی, دوبارہ انفلیشن بڑھ جائے گا. دوبارہ انفلیشن بڑھ جائے گا. اب میں راحیل حسن آپ کی طرف آؤں گا. اکنامک سروے کی سپیچ 5-5:30 بجے وفاقی وزیر خزانہ پیش کریں گے, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے, آج معاشی ٹیم جو ہے وہ اکنامک سروے جاری کرے گی, جس کے اندر جو رواں مالی سال کے جو اہداف ہیں وہ بتائے جائیں گے کہ کیا کھویا کیا پایا اس سال میں. میرے جو 7 کولیگز ہیں انہوں نے کافی حد تک اکنامک سروے کا جو کچا چٹا ہے وہ کھول دیا ہے, لیکن اگر کچھ فگرز کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر جو اہم اہداف ہوتے ہیں وہ واقعی یقیناً حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے. جی ڈی پی جو ہے وہ سب سے اہم ہدف ہے, اس کو حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے.
% کا ہدف تھا جس کے مقابلے میں 2.38% جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے. اسی طریقے سے انفلیشن کے اگر فگر کو دیکھا جائے تو اس میں ضرور بہتری تو آئی ہے لیکن 21% کا جو ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہو پایا ہے. 24.5% جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر ٹیکسز کی بات کی جائے تو جو ٹیکسز میں شارٹ فال ہے وہ تقریباً 160 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, اس کو آئندہ سال میں پٹ آن کر دیا گیا ہے, وہ بھی اچیو کیا جائے گا. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ یقیناً نیگیٹو میں جا رہی ہیں. رواں مالی سال کی جو گروتھ ہے مختلف سیکٹرز کی اس میں بھی جو ہدف ہے اس سے کم دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو ٹیکس محصولات کے علاوہ برآمدات کا ہدف ہے اس میں 10% کا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, جبکہ درآمدات جو ہے وہ 2.4% کم رہی ہیں. لیکن اس کی جو بیس لائن ہوتی ہے وہ بہت کم رکھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو اچیو کرنے میں ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے, گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ جی اس کو ہم نے اچیو کر لیا, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. تو بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ دیکھی جائے تو اس میں جو ہے وہ 8.1% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. 1 ارب 45 کروڑ روپے کی 45 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری ملک میں اس سال آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری چیزوں کی بات کی جائے تو جو ڈالر ریٹ تھا اس کو سمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ کانسٹنٹ کیا گیا. اب 280 کے قریب جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے, ورنہ اس کی جو قیمت تھی وہ 326 سے بھی کراس کر چکی تھی. اسی طریقے سے یہ بتائیں جہاں کہ یہ جو اکنامک سروے پیش کیا جائے گا کیا یہ سب سے زیادہ ورسٹ اکنامک سروے ہوگا پاکستان کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے گزشتہ جو اکنامک سروے پیش کیا تھا وہ سب سے زیادہ خراب تھا؟ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کیا موازنہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ دونوں کی بات کریں تو یقیناً دونوں کے اندر جو ہے وہ پچھلا اکنامک سروے جو تھا وہ کافی بیڈ تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلا ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے سلمان نقوی, معاشی تجزیہ کار ہیں. ان کے علاوہ ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے کارمن عربی نے, پریزیڈنٹ ہے سائٹ ایسوسیشن اینڈ انڈسٹری کے. بہت شکریہ. شاہدہ وزارت اور راحیل حسن تو پہلے ہمارے ساتھ ہیں. میں رخ کروں گا کارمن عربی آپ کی جانب. ہم لوگ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے. 30 ارب ڈالر ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا, وہ ہم اچیو نہیں کر پائے. آج اکنامک سروے پیش کیا جا رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکنامک سروے میں کیا اہداف ہوں گے, اور جو کل بجٹ پیش ہوگا اس سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. سب سے پہلے بجٹ پیش ہو رہا ہے, اس پہ کیا کتنی امیدیں وابستہ ہیں. دیکھیں امیدیں تو اب ہم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگاتے, کہ جتنی جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہمیں آگے پیچھے ہوتی رہی ہے اس نے تو ہم یہی سکھایا کہ بھائی اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں لگانی چاہیے. یہاں پہ جو بجٹ تجاویز ہم نے اور بہت ساری دوسری ٹریڈ ایسوسیشنز نے اور پروفیشنل باڈیز نے جو شیئر کی تھی گورنمنٹ کے ساتھ, بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں سے بہت ساری سجیشنز کو شاید نہ اڈاپٹ کیا جائے. جو جنرل سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا آن گراؤنڈ جو ہے اس میں یہی محسوس ہو رہا ہے جو ہمیں کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کے اوپر جو چلا جا رہا ہے تو انہی کی پالیسیز کو ہی آگے پش فارورڈ کیا جائے گا اور انہی پہ آگے عمل درآمد کیا جائے گا. تو honestly in a personal capacity I'm not entirely very hopeful کہ انڈسٹریز پہ کوئی نیا ٹیکس لگ رہا ہے, انڈسٹریز پہ سنا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. ہماری ویسے ہی انڈسٹریز جو ہیں وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہیں, پرفارمنس ہماری اچھی نہیں ہے. پاکستان بھر کی 50% سے زائد انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں, ایکسپورٹ ہم کر نہیں پا رہے, وائبل نہیں ہے. الیکٹریسٹی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, ریکارڈ سطح پہ جا رہی ہیں, گیس پرائسز ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو کس طریقے سے ہم سروائیو کریں گے؟ اس بجٹ میں کچھ امید ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس کیا پلان ہونا چاہیے؟ یہ پلان تو دیکھیں کل بھی جیسے ہم نے اپنے ایسوسیشن سے بات کری کہ پلان جو ہے وہ روڈ میپ, کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے, جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یا گورنمنٹ باڈیز ہوتی ہیں, ان کو ایک کلیئر روڈ, سنس دے آر دا ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی, دے شوڈ گیو اس اے کلیئر روڈ میپ کہ بھائی ہم اس پوائنٹ پہ لے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور فار ایگزامپل کیس ان پوائنٹ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کی میٹنگ تھی کل ایم پی سی کی, اس میں جو ہے نا انہوں نے 1.5% ریڈیوس کیا انٹرسٹ ریٹ کو. اب ہمیں ایک کلیئر انڈیکیٹر مل جائے ایز انڈسٹریلسٹ, ایز بزنس مین, کہ بھائی ود اوور دا نیکسٹ 6 months, اوور دا نیکسٹ 12 months جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ کوشش کرے گا, ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ اس کو ہم انٹرسٹ ریٹ کو 20.5% سے 12 پہ لے آئیں گے, 13 پہ لے آئیں گے, 10 پہ لے آئیں گے, ایکس نمبر پہ لے آئیں گے. تو ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ ہم بھی جو ہے نا اب اچھی آس لگا کے بیٹھ سکیں گے, ہاں جی ٹھیک ہے, تھنگز آر موونگ ٹورڈز
پازیٹیو ٹرینڈ. ابھی آپ نے بجٹ سے کیا آس لگائی ہوئی ہے؟ بجٹ سے کیا آس لگائی ہوئی ہے آپ نے کامران ندوی؟ آنیسٹلی کوئی آس نہیں لگائی ہوئی. کوئی آس نہیں لگائی ہوئی. سلمان نقوی اب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ بجٹ کا پریشر اتنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک ہفتے کے اندر 2800 پوائنٹس مائنس ہو گئی. ہیملیٹ انڈیکس 76,200 کے لیول پہ تھا, گرتے گرتے 72,000 کے لیول پہ آ گیا. یہ کیوں پینک سچویشن ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب, آئی ایم ایف کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں, وہ مگر اس کی آڑ لے کے کہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن ہے, فلانا ہے, ایسا. یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں معذرت کے ساتھ اس میں ساری, جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, انہوں نے آج تک بجٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے مطابق نہیں دیا ہے, بلکہ اسے نچوڑا ہے. آج جو انڈسٹری سیکٹر ہے جو جی ڈی پی کا 20-22% ہے, لیکن 61% ریونیو جنریٹ کرتا ہے انڈسٹری سیکٹر, اور اس پہ مزید ابھی جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. بڑا افسوس کا مقام ہے. آج انڈسٹری کا کیا حال ہے یہ بھائی بتائیں گے, اور کس طریقے سے انہیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بجلی مہنگی, گیس مہنگی, وہ علیحدہ ہے, کمپٹیشن علیحدہ ہے, ایکسپورٹ میں کمپٹیشن علیحدہ ہے. وہ ساری چیزیں فیس کرتے ہوئے آتے اب پھر بجٹ میں آ کے پھنس جاتے. تو معذرت کے ساتھ یہاں پولیٹیکل ول نہ تھی, نہ ہے, اور نہ شاید ہو سکتی ہے. اپنے لوگوں کو بچایا جاتا ہے, ریٹیلرز, ایگریکلچر اور پراپرٹی سیکٹر کو بچایا جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے ووٹ بھی ملتے ہیں, نوٹ بھی ملتے ہیں. اور جو 40 سے 45% بچائیں گے سلمان صاحب؟ ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے. ٹیکنیکل تو ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں, سوورن ڈیفالٹ سے ابھی ہم دور ہیں. اس نہج پہ پہنچ گیا, اگر ابھی مزید ان کو ٹیکس نیٹ پہ نہیں لے کر آئیں گے, نان فائلر سسٹم ختم نہیں کریں گے, کس طریقے سے ہم سروائیو کریں گے؟ میں تو یہ کہوں گا ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ بالکل وہ لمحات آ گئے ہیں, وہ اسٹیج آ گیا ہے کہ مریض اس وقت جو ہے وینٹیلیٹر پہ, اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسپرین سے جان چھوڑ جائے. ابھی لاجیکلی کوئی راستہ نظر نہیں آتا. کچھ بھی ہو, اب مسئلہ یہ کہ اسٹانس بھی نظر نہیں آتا. کتنے آپ ٹاک شوز دیکھ لیں, کوئی بات کرتا ہے بجٹ کی, کوئی بات کرتا ہے ان سیکٹرز کی. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آ کے وہ صبح سے شام تک مقدمات, کوئی سال بھر ہو گیا, 2 سال ہو گیا مقدمات سنتے روز. یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. اصل ہمارے ملک کا اصل مسئلہ معیشت ہے. کیا حال ہے اس وقت انڈسٹری؟ ہمیں میثاق جمہوریت سے بہتر میثاق معیشت پہ کام کرنا ہوگا. شاہدہ وزارت میں آپ کی جانب آؤں گا. 75,000 ارب روپے تقریباً ہمارے قرضوں کا حجم ہو گیا ہے, جس میں بیرونی اور مقامی قرضے شامل ہے, سود کی ادائیگیاں شامل ہے. ان کو اگر میں سب کو یکجا کروں تو 75,000 ارب روپے کا ہمارے سامنے پہاڑ کھڑا ہوا ہے. کس طریقے سے ہم نمٹیں گے؟ حکومت اس بجٹ کے اندر کون سے ایسے اہداف مقرر کرے گی جس سے ہم مقامی اور بیرونی قرضے سے نمٹ سکیں, کچھ اسٹیبل ہم کر سکیں اپنے بیلنس آف پیمنٹ کے نظام کو؟ دیکھیے, گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی ڈیٹ مینجمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں ہے. گورنمنٹ صرف یہ کر رہی ہے کہ بہت بری طرح پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا گیا ہے کہ قرضے لے رہی ہے اور قرضوں کی ادائیگی کر رہی ہے. اور میں ایک جو پچھلے ایک صاحب نے کہا تھا, کوئی تیسرے جب بریک سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جب قرضے لیتے ہیں تو بہتری آتی ہے اور اگلے سال بہت بہتر ہوں گے اعداد شمار. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا. میں سمجھتی ہوں بالکل پاکستان کو ایک میلٹ ڈاؤن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اور غربت بہت بڑھ گئی ہے. 90 کی دہائی میں غربت کی جو شرح تھی اس وقت 50% تھی پورے ملک میں, اور اندرون سندھ میں 85% تھی. اس دفعہ حالات اس سے بہت زیادہ گمبھیر ہیں. لوگوں کے اتنی بری حالات ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. غریب لوگ جو ہیں جن کو بجلی بھی نہیں ملتی ہے اور ان سے بڑے بڑے بلز لیے جاتے ہیں مگر بجلی نہیں ہوتی ہے. بالکل توانائی کا بحران اس وقت بھی ہے پاکستان میں. بہت شکریہ شاہدہ وزارت, آپ تب تک قیمتی وقت دیا. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے توصیف جمان اسلام آباد سے, ہمارے معیشت ہیں, اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. چاہے وہ امور ریاست ہو, جو عوام اور ریاست کے درمیان, کاروبار کے درمیان جو چیز ٹریڈ ہوتی ہے, جس کی تجارت ہوتی ہے, وہ پیسہ نہیں ہوتا, وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. یو ایکسچینج ٹرسٹ. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. جو اس وقت جو ہے آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی بھی پاکستانی سے پاکستان کے کسی بھی محکمے کے بارے میں اس سے پوچھ لیں کہ کیا یہ محکمہ زراعت کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے, کیا یہ محکمہ صحت کے لیے کام کر سکتا ہے, کیا یہ محکمہ
टैक्सेस के लिए काम कर सकता है? क्या ये महकमा कस्टम्स के लिए काम कर सकता है? क्या ये महकमा तालीम के लिए काम कर सकता है? आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। अब जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर हम इसे पूरा नहीं करते तो हम चाहे जितनी मर्जी IMF के प्रोग्राम्स ले लें, मामले आगे बढ़ने नहीं लगे। अच्छा, जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसी है, और ये बड़ा नॉन पॉलिसी है जिसपे हमने कई हुकूमतों को मुसलसल करते हुए काम करते हुए देखा, वो ये है रोल ओवर। कि आपने कर्जा लिया और रोल ओवर करवा दिया, उसका सूद देना है, सूद के लिए आप एक और कर्जा ले लें, जिसका सूद वापस करना है किसी और से पैसे लेके उसे सूद दे दें, जब उसके सूद की पेमेंट करने वाली थी किसी और से सूद से पैसे लेके उसके हवाले कर दें। अब चाहे वो गांव का एक जमींदार हो जिसके दादा ने जमीनें छोड़ी हों उसके लिए, और वो जमीनें बेच बेच के कर्जे अदा कर ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो रहन रखवा के वो तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हमारे, अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजी को दुरुस्त नहीं किया। कामरान अरबी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमारे जो मसाइल हैं तवानाई के, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब हम उसके ऊपर काबू पा रहे। 9 सेंट की बिजली हमारी डिमांड है, वो हमें मिल नहीं पा रही। अगर हम रीजन की बात करें तो वहाँ पे प्राइसेस कम हैं एनर्जी की, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब 9 सेंट की अगर बिजली नहीं मिलेगी तो हम आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का टारगेट किस तरीके से अचीव कर पाएंगे? पहले तो मैं आपको इधर थोड़ा सा बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि अब काबू नहीं पा रहे। काबू तो बड़े अरसे से हमारे पास नहीं है इन मसलों पर। जो बात अचीव नहीं कर सकेंगे, जैसे कि जितने सारे पैनलिस्ट हैं मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड ऑल ऑफ अस आर ऑफ द सेम ओपिनियन। एक ही बात रही हमजा भाई, जैसे आपने खुद मुलाहिजा फरमाया जी कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। जिस डायरेक्शन में हम जाए, ना पहले था, ना आज है, ना कल हो सकता है। तो इसमें इस बात पे अगर हम बहस करें कि एनर्जी प्राइसेस हमारे पास जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो कैसे होंगी, हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं जाते? हम सोलर टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अपनाते? हम बायो गैस की टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अपनाते? बिजनेसमैन क्यों इतना सभी का शिकार है? तवज्जुह से हमजा भाई, आपके तवज्जुह से मैं इस पे का भी जवाब देता हूँ। आपके तवज्जुह से मैं एक बात करना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि कर्जे हैं, ठीक है, देयर इज़ नो डिनाइंग इट, कर्जे वापस भी करने हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग इट, बट ऐसा भी क्या है कि IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। हाउ डिड इट कम टू बी? जैसे तनवीर साहब ने अभी बताया, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात करी कि बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट कि इस नहज पे हम आ जाएं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही ना बचे इस इल्ला ये कि हम इनके आगे अपने घुटने भी टेक दें और अपने पगड़ी भी इनके पैरों में रख दें कि भाई जी बस आपके सिवा हम कुछ भी नहीं है। तो वी आर नॉट अ सॉवरेन स्टेट। दैट मीन्स how is it that a government or successive governments have failed to look at it from when everybody else that is not in the government has been telling them कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको किसी और नज़रिए से सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है हम जितने इकोनॉमिक एनालिस्ट बैठे हुए हैं ये मुझसे अग्री करेंगे कि देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम हियर, और इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे तरीके से कोई हल। हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास सिवाय IMF के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि सिवाय IMF के पास अगर आप आज तहिया कर लेते या 6 महीने पहले तहिया कर लेते कि भाई हमने जो है ना नहीं जाना, हम क्या करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रेड बॉडीज हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो एग्रीकल्चरलिस्ट हों, उन सबको ऑन बोर्ड लेते, ठीक है ना, वो भी तो सक्सेसफुली अगर हम तैयार कर लेते, अगर हम ये कर लेते तो यकीनन ऐसा हो जाता। अब इस पोजीशन में हम दोबारा कब दाखिल होंगे? सलमान नकवी, ये मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि हम कभी IMF के बगैर सर्वाइव कर सकेंगे? क्या आप समझते हैं कि हम अपनी लाइन वॉक कर सकेंगे, मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पे अमल कर सकेंगे और बजट बगैर खसारे के बना सकेंगे? देखें, बिल्कुल फैक्ट और फिगर के साथ बता देता हूँ मैं, ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, से नहीं हट सकते, मुमकिन नहीं है।
کوئی بھی نہیں چاہتا IMF کے پاس جاؤں, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا کوئی بھی ہو. اس لیے کہ ایک چھوٹی سی سمپل سی بات ہے, اگلے 3 سالوں میں $75 ارب ہمیں واپس کرنا ہے. صورتحال یہ, ہمیں بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈونرز ہمیں مدد امداد فراہم کریں گے. ہمارے پاس تو اپنے $1 بھی نہیں ہے, $9 ارب سارے ادھر ادھر کے رکھے ہوئے ہیں. دوست ممالک ہمیں $75 ارب ہم یہاں پہ نہ پہنچتے. $75 ارب ہمیں ارینج کرنا ہے. بالکل. ہمارے دوست ممالک کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے آپ IMF کا لون لیں, کیونکہ IMF کا لون ایک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ ناؤ آپ کی جو اکنامی ہے وہ اس قابل ہے کہ واپس کر سکے پیسہ, پھر وہ پیسے دیتے ہیں. اب یہ صورتحال بن چکی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب یہ بن چکی ہے. تو لہٰذا IMF کے پاس جانا ہی واحد راستہ ہے. ہاں اگر کوئی معاوضہ ہو جائے, ہمارے پاس اتنے ڈالرز آ جائیں کہ ہم اپنے قرضے بھی اتار سکیں اور اس کے ساتھ امپورٹ کو ختم کر سکیں, میجر امپورٹ اورینٹڈ کنٹری میں ہر ڈالر کو ہم نے کیوں نہیں پنپنے دیا پاکستان میں؟ نہیں پنپنے دیا سر, کہ جو آسانی سے ایک چیز امپورٹ ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں چلیں اصل بات بتا دوں, ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اسمگلنگ ایک بہت بڑا ناسور ہے. اس پہ بات کرنی چاہیے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور یہ نہ کوئی حکومت اس پہ سنجیدگی سے لیتی ہے نہ کوشش کرتی. البتہ ابھی SIFC نے ضرور اسٹیپس لیے ہیں. اسمگلنگ جب ہوتی ہے تو لوکل انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. ایک چیز بنی بنائی مل رہی ہے, سستی مل رہی ہے, تو کیا ضرورت ہے ہم انڈسٹری لگائیں, ایسا کریں ویسا کریں, اور جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ خود انڈسٹریاں بند کر کے وہ جو اسمگلنگ گڈس ہیں اسی کے ذریعے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. تو اسمگلنگ اس کا ون آف دی میجر فیکٹر. دوسرا بڑا فیکٹر, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. اگر ہم کوئی چیز منگوا, ڈالر تو ہمارے پاس بہت ہے اشرافیہ کے پاس. آپ کو تو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر تو کیش ڈالر رکھا ہوا ہے, اگر وہی باہر آ جائے تو جو لیکویڈیٹی ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے ہماری. نہیں یہ تو خیر آپ بالکل ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتا رہے ہیں, اللہ کرے ایسا ہو, اور یہ آپ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو, لیکن لگ نہیں رہا ہے, کیونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک آپ کی میں اس کو اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ ان کی سینسیئرٹی حب الوطنی کا, ان کی پوری کوشش تھی $500 کا ڈالر ہو جائے تاکہ ان کا ڈالر مہنگا, پوری کوشش تھی کہ $500 کا ڈالر ہو جائے. کامران بھی مجھے فائنلی آپ سے کمنٹ لینا ہے, بجٹ سے کوئی امید ہے انڈسٹریلسٹ کو یا بالکل بھی نہیں ہے؟ سر یہ جس طرح بجٹ قریب آتا جاتا ہے نا, جیسے امتحانات قریب آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے اینگزائٹی یا ٹینشن بڑھتی جاتی ہے. تو ایز این انڈسٹریلسٹ ہمیں تو یہ آتے ہوئے بجٹ سے جو ہے نا ڈر ہی لگ رہا ہے. بہت شکریہ کامران اربی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. توصیف زمان اور سلمان نقوی ہمارے ساتھ ہوں گے یا وقت بریک کا ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. ٹرانسمیشن میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں حنیف گوہر. بہت شکریہ حنیف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سابق چیئرمین آباد بھی ہیں. آپ لوگوں کو تو نشانے پہ رکھا ہوا ہے, IMF نے کلیئر کٹ انسٹرکشن دی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کنسٹرکشن سیکٹر پہ ٹیکسز عائد کریں. کیا آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ حمزہ دیکھیں, اگر ہم ٹیکس نہیں دیتے تو یہ ملک کی اکانومی جو تو نہیں چل رہی ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پروگرامز کے اندر بتا چکا ہوں کہ ہم وہ ایسوسیشن ہے جہاں پر آپ کی رجسٹریشن ہی نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ کے پاس NTN نہ ہو. میں ناٹ اونلی می, ثاقب صاحب فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جتنی بھی چیمبرز ہیں اور جتنی بھی ایسوسیشن ہیں وہ کبھی اس کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک اس کی ٹیکس ریٹرن فائل نہ ہو یا اس کا NTN نہ ہو. تو یہ تو پرسیپشن میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے. ہم بالکل ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکس دیتے کیا ہیں جناب کہ FBR تو ٹیکس نچوڑتا ہے. FBR تو ایک عام آدمی کو نہیں چھوڑتا ٹیکس کے لیے. تو جو بلڈر جو اپنی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں شہر میں بنائے گا یا ملک میں بنائے گا یا سوسائٹی جو ہے تو بنائے گا, تو کیا وہ FBR کی نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم تو ٹیکس دیتے بھی ہیں اور ہم سے ٹیکس نچوڑا بھی جاتا ہے. اب مزید ٹیکسز کا بہت ڈالا جائے گا آپ کے اس بجٹ پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو مزید ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, جو کل غالباً بجٹ جو آ رہا ہے, اور بجٹ میں یہی ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب کہ IMF کا پریشر ہے اور ٹیکسز کی بھرمار ہونے جا رہی ہے مزید ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر. آج دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں, آج ہم 11 تاریخ میں بیٹھے ہیں, اور 11 تاریخ میں آج آپ جا کے مارکیٹ کا سروے کر لیں تو مارکیٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بالکل ڈوب چکا ہے. بالکل کوئی پرچیزنگ بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس اس قابل ہی نہیں رہے لوگ کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر سکیں, کیونکہ جس قسم کے ٹیکسز کی بھرمار کی ہوئی ہے اور جس طرح سے ہم مزید سن رہے ہیں کہ اب جو ہے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز لگیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا جو سرمایہ کاری تھی وہ انٹرنیشنل لوگوں کی تھی جو فورن میں لوگ رہتے ہیں. ان کی 20 سے 30% اگر آپ نمبر جا کے دیکھیں تو ہمارے یہاں پر ریمیڈنسز آیا کرتی تھی. آج ہمارے پاس جو ہیں آج فورن ایکسچینج کی جو شارٹیج ہے
اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کے راستے بند کر دیے ہیں. وہ لوگ اپنی فیملیز کے لیے پراپرٹیاں لیا کرتے تھے کہ تاکہ ہمارے کام آئیں گے, ہماری بچوں کی لیکن اب آئیں گی. بالکل بھی اس کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے. ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے, اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ بجٹ کے اندر اگر سب سے زیادہ ٹیکسز لگیں گے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ لگیں گے, ہم یہی سن رہے ہیں. تو یہ پریشر آپ لوگوں کو بس ڈیولپ کر دیا گیا ہے, SIFC نے بھی آپ لوگوں کو نظر انداز کر دیا. حکومت سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سے تو کوئی امید اچھے کی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ حکومت اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ حکومت کو جو IMF ڈکٹیٹ کر رہی ہے حکومت وہی پالیسی کو لے کر چلے گی. کیونکہ جب تک ہم نے اپنا کشکول نہیں توڑا یا ہم ریٹ آف انٹرسٹ کو نیچے لے کر نہیں آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بزنس چلے, چاہے وہ ہماری پراپرٹی کا بزنس ہو, چاہے وہ کسی قسم کی انڈسٹری ہو. آج 22% کے اوپر پوری دنیا میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا, تو حکومت کو تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ریٹ آف انٹرسٹ کم کریں. ابھی ہم ضرور جس طرح سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہونے جا رہی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ایک جھونکا ہے سرد ہوا کا کہ 1.5% ریڈکشن کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس کے اندر ریڈکشن ہوگی آپ کا جو انٹر بینک ریٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہونا شروع ہو گئی ہے کائبور ریٹ میں. جی ہاں, کائبور سے اگر 1.5 ریٹ کم ہوتا ہے تو ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے بزنس مین کی کہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہونا چاہیے. ریٹ آف انٹرسٹ سنگل ڈیجٹ میں ہوگا تو کاروبار چلے گا. ثاقب صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. آپ لوگ تجاویز دیتے ہیں SIFC کو, حکومت کو, آپ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کیا تجاویز دی حکومت؟ دیکھیں, میں حنیف گوہر بھائی کی بالکل اس بات کو انڈورس کروں گا کہ ایک بہت بڑا ہمیں فارن ایکسچینج کا یہ سورس تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوتا تھا. جو بھی پاکستان, جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ادھر انویسٹمنٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اس وقت اٹریکٹیو تھا, اور جو ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی وہ اٹریکٹیو تھی. لیکن اب جو ہے, اگر میرے خیال میں مزید اس کے اوپر عائد کر دیا جائے گا یہ ٹیکس, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر نہیں ہوگا, اور جو فارن ایکسچینج ہمیں آتا تھا شاید اس کے اندر بھی, ایمیٹنس کے اندر بھی کمی آ جائے. اور اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت فارن ایکسچینج کی ہے. تو ہمیں جو بھی پالیسی بنانی چاہیے, ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پالیسی بڑھانی چاہیے, اور جو ہے وہ جو ریمیٹنس ہیں وہ اس کی اضافے کے لیے پالیسی بنانی چاہیے. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو بھی پالیسی بنانی چاہیے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ہم پالیسی بنا سکتے ہیں, دیکھیں SIFC بنا سکتے ہیں ثاقب صاحب, ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. یہ دیکھیں, SIFC جو ہے وہ ہمیں جب وہ اسٹیبلش ہوا تھا تو ہمیں یہ بہت امید تھی, اور یہ ہو بھی رہا ہے. کچھ بہتری بھی آئی ہے کہ پالیسی میں کنٹینیوٹی آئے گی, اور کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو کنٹینیو ہو رہی ہیں. ورنہ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ حکومت کے آنے جانے سے بالکل جو پالیسی ہوتی تھی کسی کی انڈسٹری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو پالیسی ہے وہ ہم لوگ کیوں نہیں کیری آن کرتے, وجہ کیا ہے؟ وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس, کراچی چیمبر آف کامرس تھک گئی حکومت سے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا فارمولا کیوں نہیں اپلائی کرتے ہم لوگ؟ ہماری اگر جب تک یہ اپلائی نہیں ہوگا یہ فارمولا, ہماری اکنامی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ بات حکومت کو سمجھ جانی چاہیے کہ جب تک یہ پرائیویٹ پبلک پالیسی اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جب تک آن بورڈ نہیں ہوں گے اور پالیسی. لیکن میں وہی کہوں گا کہ لانگ ٹرم پالیسی, ہمیں انڈسٹری پالیسی چاہیے 20 سال کے لیے. کوئی انڈسٹری جو ہے وہ 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے نہیں لگاتا, 20 سال کے لیے, اور پھر 20 سال کے اندر بھی اس کے بعد وہ مزید 20 سال کے لیے وہ ایکسٹینڈ ہو. تو جو بھی پالیسی ہے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, ادروائز کوئی بھی ادھر ملک نہیں چل سکتا. بجٹ سے امید ہے آپ کو کہ کوئی پالیسی اناؤنس ہوگی کل, کوئی امپریسو پالیسی آئے گی, کوئی لانگ ٹرم پالیسی آئے گی, آپ کو لگتا ہے اس بجٹ میں آئے گا کچھ؟ دیکھیں, اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا. پہلے ہم لوگ انرجی پرائسز میں, ہم لوگ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری اوپر ہے. اگر گورنمنٹ اس بجٹ میں کوئی ایسی پالیسی دینے میں ناکام ہوتی ہے کہ جس سے بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو آسانیاں پیدا ہوں, تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا ہماری اکنامی کے لیے. ڈیزاسٹر ہوگا اکنامی کے لیے. افتخار احمد شیخ, میں آپ کی جانب آؤں گا. کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, بزنس مین بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے, انڈسٹریز ویسے نہیں چلے رہی, اور امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیجز ہو رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت, خاص طور پہ جو انفراسٹرکچر ہے, سیکیورٹی ہے, جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے حکومت کچھ بجٹ کا اعلان کر سکتی ہے؟ چیمبر نے اس حوالے سے تجاویز دی تھی, امید ہے آپ کو؟ جی مجھے تو بہت امید ہے, لیکن یہاں پر جو حالات آئے ہیں وہ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے یہاں پولیس حکام سے بھی, اور
کچھ جو تاجر برادری کے کچھ لوگوں کو ہٹ کیا گیا ہے، پیسوں کے چکر میں بینک سے نکل رہے تھے، وہ بلوانی صاحب کا ایک مرڈر ہوا ہے. یہ ایک ایسے افسوسناک واقعہ ہے جس کی وجہ سے معیشت جو ہے نا اور کراچی میں پرابلم آ گئی ہے. کراچی میں انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے. کراچی میں انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ انفراسٹرکچر بہتر ہو. کراچی میں انڈسٹری چلانے کی بہت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہماری بارہا کوشش کی ہے اور گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ سیف سٹی کی طرز کی. کب تک آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے؟ کب تک آپ تجاویز بھیجتے رہیں گے؟ یہاں پہ تاجر، یہاں پہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، یہاں پہ تاجر قتل ہو رہے ہیں، کب تک آپ تجاویز دیں گے؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ گورنمنٹ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ٹیبل ٹاک بھی کی ہے، بات بھی کی ہے، ان سے احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور جو بہتر طریقہ ہے ہمارا ہم نے وہ اپنایا ہوا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے. کہنے کو تو یہی ہے لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی سیف سٹی میں 21 پوائنٹ ہیں کراچی کے، ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ 21 پوائنٹ پر ان اور آؤٹ کا کیمرہ لگایا جائے، اور تمام جو مشکلات ہیں لوگوں کو وہ پتہ لگے کہ جی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کے نادرا سے لنک ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں ہماری ہوئی ہیں، یہ آئی جی سے بھی ہوئی ہیں، باقی احکامہ سے بھی ہوئی ہیں، بڑے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہماری تجاویز ہیں جو ان کو دی گئی ہے. بجٹ سے امیدیں ہیں، بجٹ سے امید ہے کہ آپ کی تجاویز پہ عمل کیا جائے گا، کراچی کو کچھ مل جائے گا، انڈسٹریلسٹ کو کچھ فیور ملے گی، کچھ امیدیں ہیں آپ کو اس بجٹ سے؟ جی ہاں بالکل امید ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کراچی کے لیے کچھ نہ کیا تو کراچی جو ہے یہ انڈسٹریل ہب ہے. کراچی جو ہے 67% جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جمع کراتا ہے، 52% ایکسپورٹ میں حصہ لیتا ہے. اگر یہ کراچی کے لیے نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کو ڈبونے کا راستہ ہوگا، پاکستان کو ڈبونے کا راستہ ہوگا. سلمان نقوی، اب میں آپ کی طرف آؤں گا. اتنا پریشر ہے بجٹ کا کہ اسٹاک مارکیٹ مائنس ہو گئی، 76,200 سے 100 انڈیکس زیر کے نیچے آ گیا 72,000 کے لیول پر. آئی پی اوز تو آ رہے ہیں، پرفارمنس نہیں آ رہی، ایکٹیو کلائنٹیل کا ریشو کم ہو رہا ہے. 100 انڈیکس کے اندر مسلسل ہم کمی دیکھ رہے ہیں، سینٹیمنٹ بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئے. کیا کہتے ہیں اپ کمنگ سیشنز بجٹ کے بعد کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بدقسمتی شاید وہ واحد سیکٹر ہے یا ون آف دا سیکٹر جو ڈاکومنٹڈ ہے. اچھا، اور ٹیکس دیتے ہیں، یعنی یہ بھی ہے. حکومت کا ہمیشہ ہر بجٹ میں ایک ہی اہم ہوتا ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں اسی پر لگایا جائے. اب تک ایسا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. اطمینان رکھیں، جتنا بھی آپ شور مچا لیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کی لابیز نہیں، آپ کی لابیز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی ہماری اسمبلی میں لابی نہیں ہے. تو یہی صورتحال اسٹاک کے ساتھ ہے. ایک ریومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ ڈیویڈنڈ پہ جو آلریڈی بہت بڑا ٹیکس ہے، اور اس کے ویلکم بیک. بجٹ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آپ کو گاہے بگاہے آپ کو تمام تر اپڈیٹس دے رہے ہیں. بجٹ کل پیش ہوگا اور آج اکنامک سروے کی سپیچ ہوگی. دونوں ہی اہمیت کے حامل ایونٹس ہیں. آج 5:30 بجے کے قریب وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اکنامک سروے پیش کریں گے بذریعہ پریس کانفرنس. اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل بجٹ کیسا ہوگا، کیا امیدیں ہیں، کیا خدشات ہیں؟ ٹیکسز کی بھرمار ہونے والی ہیں، جی ڈی پی کا ریشو کیا ہوگا، ٹیکسٹائل انڈسٹریز، ایکسپورٹ، ریمیٹنسز، ان تمام پوائنٹ کو ہم تفصیلی ڈسکس کر رہے ہیں اپنی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اسی حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سلمان نقوی. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے سید عاصم رضا، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ ظفر پراچا، جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں رخ کروں گا ظفر پراچا آپ کی جانب. کیا امیدیں ہیں آپ کو بجٹ سے، کیا توقعات ہیں؟ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے، ہم ریزروز اپنے مینٹین نہیں کر پا رہے، بہت مشکل سے ہم نے اپنے مینٹین کیے ہیں. دوست ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں ہم ریزروز کو مینٹین کرنے میں. بہرحال تھوڑے بہت کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ مزید اپنے ریزروز کو بہتر کریں. تو کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی جس سے ہمارے ریزروز بہتر ہو جائیں؟ السلام علیکم جناب. ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسلام آباد میں مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں. جی. اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو ابھی تک تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ خاصی خوفناک نظر آ رہی ہے اور خطرناک بھی نظر آ رہی ہے. خطرناک میں اس سلسلے حوالے سے کہوں گا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں جو بجلی کے بلوں کے اوپر ایک طوفان مچا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے پروگرام سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اتنی مہنگائی کریں کہ لوگ جتنی برداشت کر سکیں، اور خدا نہ کرے یہ نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے. تو بجٹ تو ہمارے ملک میں کبھی بھی نرم نہیں رہا، ہمیشہ سے سخت رہا ہے یا اشرافیہ کے لیے اچھا رہا ہے.
تو اس دفعہ بھی لگتا ہے کہ جو اشرافیہ کے لیے بہترین بجٹ ہے، اور جو عوام ہے باقی 98% یا 96% عوام، ان کا یہ خون بھی نچوڑ دے گا اور ان کی جسم اور جان کا رشتہ رکھنا محال ہو جائے گا۔ جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹیرینز اور بیوروکریٹس اوپر کلاس کے ہیں، جی وہ تقریباً 200% اور 100% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور عوام کے اوپر خاص طور پہ تنخواہ دار ٹیکس طبقے کے اوپر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ اسکیل کو نیچے کر کے وہ مزید ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے۔ اور ایک ہمارے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ تمام ایکسپورٹرز اور تمام ٹریڈرز ریٹیلرز سے زیادہ ہمارا سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتا ہے، یعنی کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کی جو وش لسٹ ہے وہی نہیں ختم ہوتی، اور ٹیکس کے معاملے میں آپ کے سامنے ہے۔ اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں کہ ریمیٹنسز کا اوپر ٹارگٹ ہم نے اچیو نہیں کیا 33 ارب ڈالر، اب ریمیٹنسز کو بہتر کرنے کے لیے بجٹ میں کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی پالیسی آ سکتی ہے کہ ہم اپنی ریمیٹنسز کو بہتر کر سکیں؟ کوئی توقعات ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جناب، مجھے تو حکومت سے توقع نہیں ہے، ہاں ایس آئی ایف سی سے اور آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف سے بہت توقعات ہیں، جو پچھلے 1-1.5 سال سے ایڈمنسٹریٹو میئرز کی شکل میں چیزوں کو، ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ریمیٹنس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایکسچینج کمپنیز کو اور اوورسیز پاکستانی کو ہم کو خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا، کیونکہ ایکسپورٹرز کو ہم 30 سے 35% ریبیٹ دیتے ہیں، اور جب 100 روپے کا ڈالر تھا تب بھی کم و بیش یہی اماؤنٹ تھی، اور آج تقریباً 300 روپے کا ڈالر ہے یا 350 کا بھی ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ تو اگر ہم 30-35% کے بجائے صرف 5% جی انسینٹیو دے دیں ایکسچینج کمپنیز کو اور اوورسیز پاکستانی کو، تو آپ دیکھیں گے آنے والے 1.5-2 سال میں یہ اماؤنٹس ڈبل ہو سکتی ہیں۔ انسینٹیو اگر دے دیں اور درجہ دے دیں صنعت کا تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں امین یوسف، سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ بہت شکریہ امین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اچھا میرا اب اگلا سوال ہے عاصم رضا آپ سے، آپ کی اسٹیٹس کیا کہتی ہے؟ ہمارے مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کس نہج پر ہیں، اور بجٹ سے ہمیں کیا توقعات ہیں؟ توقعات ہوتی ہیں وہ سرکاری ملازمین کو زیادہ ہوتی ہیں، یہ ذرا مذاق نہیں بلکہ حقیقتاً بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح ابھی ظفر پراچا صاحب نے بتایا کہ تقریباً 200% اپنے امولمنٹس اور تنخواہوں کو بڑھانے کی بات پارلیمنٹیرینز نے، وہ انجمن 27 باہمی ہوتی ہے جہاں پہ عوامی مسائل کے اوپر ڈسکشن میں تضاد آ جاتا ہے، اختلاف آ جاتا ہے، اس معاملے پہ سارے یکجا ہوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کو جس طرح مراد دی جا رہی ہیں۔ ابھی تو ہم نے دیکھا تھا ان کو جو فیول کی مد میں ایکسٹرا فیول ملتا تھا، یونٹ فری ملتے تھے، اب ان کے الاؤنسز اور بڑھائے جا رہے ہیں 200%، ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ گریڈ 20 والوں کو، 21 والوں کو، 22 والوں کو، اس کے بعد جو نیچے کے ملازمین ہیں، اور ہم نے تو دیکھا یہاں تک ہے کہ وہ ان کو اپنی بات منوانی آتی ہے وہ سیکریٹریٹ کو تالا بھی لگا دیتے ہیں۔ خیر اس سے ہٹ کے چلتے ہیں، عوام کے اوپر جو بوجھ پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ IMF کا بجٹ ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو پریزنٹ کرنے جا رہی ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک قرضہ اور منظور ہو گیا ہے، لیکن جن شرائط پہ منظور ہوا ہے ان کو ابھی تک آشکار نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر ایک بہت بڑا جھٹکا عوام کو پیٹرول بم کی صورت میں بھی لگے گا، بجلی کی مد کے اندر بھی لگے گا، کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بجلی کے جو فکسڈ پرائسز ہوتے ہیں فیول کی مد میں، فیول وہ ڈبل ہیں، ایک بھی نہیں ہے، ایک FDP کے نام سے آتا ہے اور FPA کے نام سے آتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، اور ایک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ آتا ہے اگر آپ بلوں کو دیکھیں۔ تو یہ مہنگائی اگر عوام سہ گئی تو میں کہوں گا کہ جی ایس ٹی کی شرح میں اضافہ ہونے والا ہے 18% سے 19%، اور اگر 1% جی ایس ٹی بڑھتی ہے تو 9 ارب روپے حکومتی خزانے میں جمع ہوتے ہیں۔ تو مہنگائی کا طوفان برپا ہونے والا ہے، یہ بجٹ سے خاصی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ گئی ہے۔ امین یوسف میں آپ کی جانب آؤں گا، جو فورن انویسٹر ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہی ہیں اپنا سرمایہ، بڑے بڑے گروپس اپنی کمپنیز کو تالا لگا گئے اور جو شیئرز ہیں وہ مقامی بزنس مین کو بیچ کے چلے گئے۔ تو اگر ہمارے پاس جو اس وقت فورن انویسٹر کام کر رہا ہے ہم اس کو نہیں بچا پا رہے، FDI یہاں پہ آ نہیں پا رہی، لوکل انویسٹر یہاں پہ انتہائی ناخوش ہے، تو کس طریقے سے ہم بجٹ کے اکنامک انڈیکیٹرز کو امپلیمنٹ کر پائیں گے بزنس سیکٹر میں؟ دیکھیں جو SIFC کہہ رہا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، اگر اس طرح سے جو مارکیٹ میں رومرز ہیں اور رپورٹس ہیں کہ کیپٹل گین بڑھ جائے گا اور ٹیکسیشن اگر انڈیویجول پہ اس کو نارمل کر دیا جائے گا
تو یہاں پہ تو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ 29% لوگوں کو لے کے آ جائیں گے تو انڈیویجول تو ویسے بھی اپنے ایکسپینسز کو سیٹ آف نہیں کر سکتا. تو ہمیں دیکھیں ایونیوز دینے پڑیں گے. ہم اپنے لوکل انویسٹر کو ہی روک نہیں سک رہے. ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کیسے آئے گا. لوکل جو یہاں سے ہے اور جو آلریڈی انویسٹڈ ہے وہ یہاں سے اگر چلے جائے گا تو باہر آپ کے پاس کیا میسج جائے گا. باہر والا تو آئے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یہاں سے لوکل انویسٹر بھاگ رہا ہے یار, جو آلریڈی انویسٹڈ ہے. اگر فورن انویسٹر ہے جو اگر جن کو پرابلمس 1 سال میں آئے ہیں پیسے بھیجنے کے اپنی ڈیویڈنڈ انکم کی, تو وہ ایشوز تو اب ریزالو ہو گئے. لیکن دیکھیں ہمیں اس قسم کی پالیسیز بنانی ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اگر میں اسٹاک ایکسچینج کی بات کروں, دیکھیں یہ واحد ہے ادارہ ہے جو ڈاکیومنٹڈ 100% ہے. بٹن دباتے ہیں اور ٹیکس لگ جاتا ہے. ایک کلائنٹ اگر یہاں کے کام کرتا ہے اس کو ایس ایس ٹی اس کی کمیشن پہ لگ جاتی ہے. وہ پروفٹ بنائے نہیں بنائے, آپ مجھے بتا دیں دنیا میں کون سا ایسی مارکیٹ میں ایسا ہے کہ پہلے آپ ٹیکس دیں, اس کے بعد آپ منافع بنائیں, اس کے بعد آپ کیپٹل گین لیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں آلریڈی انویسٹر جو یہاں کام کرتا ہے وہ ایس ایس ٹی دے رہا ہوتا ہے, ادھر پروفٹ بنائے نہیں بنائے. تو یہ ایک مارکیٹ مجھے آپ بتا دیں جو اتنی ڈاکیومنٹڈ ہو, جس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی, والیومز اویلیبل ہے, جس طرح سے ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر آلریڈی ایک ٹیکس سیکٹر کو آلریڈی آپ برڈن ڈالیں گے. ہم ریئل اسٹیٹ میں نہیں جا رہے, ہم ایگریکلچر میں نہیں جا رہے, ہم شوگر میں مڈل مین پہ نہیں جا رہے, ہم ایگریکلچر کے مڈل مین پہ نہیں جا رہے, ہم سیمنٹ کے مڈل مین پہ نہیں جا رہے. جو فیکٹری سے اٹھا کے جو مڈل مین بیچ رہا ہوتا ہے وہ تو ٹیکس دے ہی نہیں رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. دیکھیں ایک بہت آسان سولوشن ہے کہ سسٹم بیس جب تک اسیسمنٹ آپ انکم ٹیکس کا نہیں کریں گے, کہ ایک بندہ فائل کر رہا ہوتا ہے اپنا ریٹرن, اس کا انٹریکشن ٹیکس ریسیور ٹیکس پیئر کا انٹریکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. اور بلکہ اس قسم کی سسٹم بیس اسسمنٹس ہونے چاہیے کہ دیکھیں فرض کریں اگر میں فائل کر رہا ہوں, اگر میری کوئی ایسی انکم ہے جو ویریفائیبل ہے تو پھر مجھ سے ڈاکومنٹیشن مانگے جائے. اگر فرض کرو اس پہ میرا سی جی ٹی کٹ رہا ہے یا میری بینک کی انکم ہے تو وہ تو سیدھی ہے نا, اس پہ تو ٹیکس کٹ رہا ہے. تو اس قسم کا آپ کو سسٹم بیس اسسمنٹس لانے پڑیں گے اور ٹیکس پیئر آپ کو بڑھانے ہیں. میں تو یہ کہوں گا بائی ڈیفالٹ. لیکن ٹیکس پیئر ہم کیسے بڑھائیں گے جب نان فائلر سسٹم ہمارے ملک میں ایگزسٹ کر رہا ہو اور بہت مضبوط طریقے سے ایگزسٹ کر رہا ہو, اور جو فائلر ہے وہ بیچارہ ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. تو ہم کس طریقے سے اپنی کیش اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کریں گے اور یہ نیا سسٹم لے کر آئیں گے؟ دیکھیں فائلر نان فائلر تو آپ نے خود کریٹ کی, یہ تو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کون سے ملک میں ہے کہ نان فائلر بھی ہوں, آپ ٹیکس فائلر بھی نہیں ہو, آپ تھوڑے پیسے زیادہ دے دیں اور آپ انجوائے کریں. میں تو ایون کہہ رہا ہوں ان جو 30% یا سی جی ٹی لگ رہا ہے اس کو 50-60% کر دیں. آپ اتنا ٹیکس بڑھا دیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اس کو فائلر بننا پڑے. نہیں ہے تو اس کے لیے ایونیوز ہی نہیں, اس کے لیے ساری چیزیں بند کر دیں, آپ وہ گاڑی نہیں لے سکے. ویلکم بیک. بجٹ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آپ کو گاہے بگاہے آپ کو تمام تر اپڈیٹس دے رہے ہیں. بجٹ کل پیش ہوگا اور آج اکنامک سروے کی سپیچ ہوگی. دونوں ہی اہمیت کے حامل ایونٹس ہیں. آج 5:30 بجے کے قریب وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اکنامک سروے پیش کریں گے بذریعہ پریس کانفرنس. اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل بجٹ کیسا ہوگا, کیا امیدیں ہیں, کیا خدشات ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہونے والی ہیں, جی ڈی پی کا ریشو کیا ہوگا, ٹیکسٹائل انڈسٹریز, ایکسپورٹ, ریمیٹنسز, ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کر رہے ہیں اپنی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اسی حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سلمان نقوی. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے سید عاصم رضا, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ ظفر پراچا, جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان کے. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں رخ کروں گا ظفر پراچا آپ کی جانب. کیا امیدیں ہیں آپ کو بجٹ سے, کیا توقعات ہیں؟ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے, ہم ریزروز اپنے مینٹین نہیں کر پا رہے, بہت مشکل سے ہم نے اپنے مینٹین کیے ہیں, دوست ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں ہم ریزروز کو مینٹین کرنے میں. بہرحال تھوڑے بہت کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ مزید اپنے ریزروز کو بہتر کریں. تو کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی جس سے ہمارے ریزروز بہتر ہو جائیں؟ السلام علیکم جناب. ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسلام آباد میں مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں. جی. اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو ابھی تک تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ خاصی خوفناک نظر آ رہی ہے اور خطرناک بھی نظر آ رہی ہے. خطرناک میں اس سلسلے حوالے سے کہوں گا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دن بجلی کے بلوں کے اوپر ایک طوفان مچا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے پروگرام سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اتنی مہنگائی کریں کہ لوگ جتنی برداشت کر سکیں, اور خدا نہ کرے یہ نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے. تو بجٹ تو ہمارے ملک میں کبھی بھی نرم نہیں رہا, ہمیشہ سے سخت رہا ہے یا اشرافیہ کے لیے اچھا رہا ہے. تو اس دفعہ بھی لگتا ہے کہ جو اشرافیہ کے لیے بہترین بجٹ ہے, اور جو عوام ہے باقی 98% یا 96% عوام, ان کا یہ خون بھی نچوڑ دے گا اور ان کی جسم اور جان کا رشتہ رکھنا محال ہو جائے گا.
जैसे खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स ऊपर क्लास के हैं जी। वो तकरीबन 200% और 100% अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, और आवाम के ऊपर ख़ास तौर पे तनख्वाहदार टैक्स तबके के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो स्केल को नीचे करके वो मज़ीद टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और एक हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि तमाम एक्सपोर्टर्स और तमाम ट्रेडर्स रिटेलर्स से ज़्यादा हमारा सैलरीड क्लास टैक्स देता है, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसकी जो विश लिस्ट है वही नहीं ख़त्म होती, और टैक्स के मामले में आपके सामने है। अच्छा तो जफर साहब, हुकूमत ये जो बताएं अपने कि पेट्रोल के रेमिटेंसेस का ऊपर- टारगेट हमने अचीव नहीं किया, 33 अरब डॉलर। अब रेमिटेंसेस को बेहतर करने के लिए बजट में क्या ऐलान हो सकता है? क्या कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है कि हम अपनी रेमिटेंसेस को बेहतर कर सकें? कोई तवक्कुआत है इस हवाले से? देखिए जनाब, मुझे तो हुकूमत से तवक्को नहीं है, हाँ SIFC से और आर्मी चीफ और ISI चीफ से बहुत तवक्कुआत हैं, जो पिछले 1-1.5 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की शक्ल में चीज़ों को, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। रेमिटेंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमको ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को हम 30 से 35% रिबेट देते हैं, और जब 100 रुपये का डॉलर था तब भी कम बेश यही अमाउंट थी, और आज तकरीबन 300 रुपये का डॉलर है या 325 का भी हुआ, तो हमने देखा कि इनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही। तो अगर हम 30-35% के बजाय सिर्फ 5% इंसेंटिव दे दें एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसीज पाकिस्तानी को, तो आप देखेंगे आने वाले 1.5-2 साल में ये अमाउंट्स डबल हो सकती हैं। इंसेंटिव अगर दे दें और दर्जा दे दें सनत का, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त हमें जो हमारी जो ट्रांसमिशन है हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, मेरा अब अगला सवाल है आसिम रजा आपसे, आपकी स्टैट्स क्या कहती है? हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो किस नहज पर हैं, और बजट से हमें क्या तवक्कुआत है? तवक्कुआत होती हैं वो सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा होती हैं, ये ज़रा मजाक नहीं बल्कि हकीकतन बात की जा रही है। जिस तरह अभी जफर प्राचा साहब ने बताया कि तकरीबन 200% अपने अमॉलमेंट्स और तनख्वाहों को बढ़ाने की बात पार्लियामेंटेरियंस ने, वो अंजुमन 27 बाहमी होती है जहाँ पे अवामी मसाइल के ऊपर डिस्कशन में तजाद आ जाता है, इख्तलाफ आ जाता है, इस मामले पे सारे यकजा होते हैं। हमने माजी में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को जिस तरह मराद दी जा रही हैं, अभी तो हमने देखा था उनको जो फ्यूल की मद में एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता था, यूनिट फ्री मिलते थे, अब उनके अलाउंसेस और बढ़ाए जा रहे हैं 200%। उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा, मतलब हमने देखा कि ग्रेड 20 वालों को, 21 वालों को, 22 वालों को, उसके बाद जो नीचे के मुलाजमीन हैं, और हमने तो देखा यहाँ तक है कि वो उनको अपनी बात मनवानी आती है, वो सेक्रेटरीट को ताला भी लगा देते हैं। खैर, इससे हट के चलते हैं, अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि ये IMF का बजट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्रेजेंट करने जा रही है, ये आपको पता है कि एक कर्जा और मंजूर हो गया है, लेकिन जिन शराइत पे मंजूर हुआ है उनको अभी तक आश्कार नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से। आपको ये बताते चलूँ कि पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर एक बहुत बड़ा झटका आवाम को पेट्रोल बम की सूरत में भी लगेगा, बिजली की मद के अंदर भी लगेगा, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा तो आपको मालूम है कि आपकी बिजली के जो फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं फ्यूल की मद में, फ्यूल वो डबल है, एक भी नहीं है, एक FDP के नाम से आता है और FPA के नाम से आता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे आता है। अगर आप बिलों को देखें तो ये महंगाई अगर आवाम सह गई तो मैं कहूंगा कि GST की शरह में इजाफा होने वाला है 18% से 19%, और अगर 1% GST बढ़ती है तो 9 अरब रुपए हुकूमती खजाने में जमा होते हैं। तो महंगाई का तूफान बर्पा होने वाला है। ये बजट से खासी जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई है। अमीन यूसुफ, मैं आपकी जानिब आऊंगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान से बाहर लेके जा रही हैं अपना सरमाया। बड़े बड़े ग्रुप्स अपनी कंपनीज को ताला लगा गए और जो शेयर्स है वो मुकामी बिजनेसमैन को बेच के चले गए। तो अगर हमारे पास जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर काम कर रहा है, हम उसको नहीं बचा पा रहे, FDI यहाँ पे आ नहीं पा रही, लोकल इन्वेस्टर यहाँ पे इंतहाई नाखुश है, तो किस तरीके से हम बजट के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बिजनेस सेक्टर में? देखिए, जो SIFC कह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, अगर इस तरह से जो मार्केट में रूमर्स हैं और रिपोर्ट्स हैं कि कैपिटल गेन बढ़ जाएगा और टैक्सेशन अगर इंडिविजुअल पे उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। अगर आप 29% लोगों को लेके आ जाएंगे तो इंडिविजुअल तो वैसे भी अपने एक्सपेंसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो हमें देखें एवेन्यूज देने पड़ेंगे। हम अपने लोकल इन्वेस्टर को ही रोक नहीं सक रहे। हम कहते हैं कि बाहर से कैसे आएगा, लोकल जो यहाँ से है और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो यहाँ से अगर चले जाएगा
تو باہر آپ کے پاس کیا میسج جائے گا؟ باہر والا تو آئے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یہاں سے لوکل انویسٹر بھاگ رہا ہے، یا جو آلریڈی انویسٹڈ ہے، اگر فورن انویسٹر ہے جو جن کو پرابلمس 1 سال میں آئے ہیں پیسے بھیجنے کے اپنی ڈیویڈنڈ انکم کی، تو وہ ایشوز تو اب ریزالو ہو گئے. لیکن دیکھیں ہمیں اس قسم کی پالیسیز بنانی ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اگر میں اسٹاک ایکسچینج کی بات کروں، دیکھیں یہ واحد ہے ادارہ ہے جو ڈاکیومنٹڈ 100% ہے. ہم بٹن دباتے ہیں اور ٹیکس لگ جاتا ہے. ایک کلائنٹ اگر یہاں کے کام کرتا ہے اس کو ایس ایس ٹی اس کی کمیشن پہ لگ جاتی ہے. وہ پروفٹ بنائے نہیں بنائے، آپ مجھے بتا دیں دنیا میں کون سا ایسی مارکیٹ میں ایسا ہے کہ پہلے آپ ٹیکس دیں اس کے بعد آپ منافع بنائیں، اس کے بعد آپ کیپٹل گین لیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں آلریڈی انویسٹر جو یہاں کام کرتا ہے وہ ایس ایس ٹی دے رہا ہوتا ہے، ادھر پروفٹ بنائے نہیں بنائے. تو یہ ایک مارکیٹ مجھے آپ بتا دیں جو اتنی ڈاکیومنٹڈ ہو، جس میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، والیومز اویلیبل ہے، جس طرح سے ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر آلریڈی ایک ٹیکس سیکٹر کو آلریڈی آپ برڈن ڈالیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ میں نہیں جا رہے، ہم ایگریکلچر میں نہیں جا رہے، ہم شوگر میں مڈل مین پہ نہیں جا رہے، ہم ایگریکلچر کے مڈل مین پہ نہیں جا رہے، ہم سیمنٹ کے مڈل مین پہ نہیں جا رہے. جو فیکٹری سے اٹھا کے جو مڈل مین بیچ رہا ہوتا ہے وہ تو ٹیکس دے ہی نہیں رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. دیکھیں ایک بہت آسان سولوشن ہے کہ سسٹم بیس جب تک اسیسمنٹ آپ انکم ٹیکس کا نہیں کریں گے، کہ ایک بندہ فائل کر رہا ہوتا ہے اپنا ریٹرن، اس کا انٹریکشن ٹیکس ریسیور ٹیکس پیئر کا انٹریکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. اور بلکہ اس قسم کے سسٹم بیس اسسمنٹس ہونے چاہیے کہ دیکھیں فرض کریں اگر میں فائل کر رہا ہوں، اگر میری کوئی ایسی انکم ہے جو ویریفائیبل ہے تو پھر مجھ سے ڈاکومنٹیشن مانگے جائے. اگر فرض کرو اس پہ میرا سی جی ٹی کٹ رہا ہے یا میری بینک کی انکم ہے تو وہ تو سیدھی ہے نا، اس پہ تو ٹیکس کٹ رہا ہے. تو اس قسم کے آپ کو سسٹم بیس اسسمنٹس لانے پڑیں گے اور ٹیکس پیئر آپ کو بڑھانے ہیں. میں تو یہ کہوں گا بائی ڈیفالٹ. لیکن ٹیکس پیئر ہم کیسے بڑھائیں گے جب نان فائلر سسٹم ہمارے ملک میں ایگزسٹ کر رہا ہو اور بہت مضبوط طریقے سے ایگزسٹ کر رہا ہو، اور جو فائلر ہے وہ بیچارہ ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کر رہا ہے؟ تو ہم کس طریقے سے اپنی کیش اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کریں گے اور یہ نیا سسٹم لے کر آئیں گے؟ دیکھیں فائلر نان فائلر تو آپ نے خود کریٹ کی ہے، تو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کون سے ملک میں کہ نان فائلر بھی ہوں، آپ ٹیکس فائلر بھی نہیں ہو، آپ تھوڑے پیسے زیادہ دے دیں اور آپ انجوائے کریں. میں تو ایون کہہ رہا ہوں جو 30% یا سی جی ٹی لگ رہا ہے اس کو 50-60% کر دیں. آپ اتنا ٹیکس بڑھا دیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اس کو فائلر بننا پڑے. نہیں ہے تو اس کے لیے ایونیوز ہی نہیں، اس کے لیے ساری چیزیں بند کر دیں. آپ وہ گاڑی نہیں لے سکے، وہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکے. آپ نے خود ان کو ریسٹرکشنز ختم کی ہوئی، ان کو آسانی دی ہوئی کہ آؤ نان فائلر بن جاؤ، زیادہ ٹیکس. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا آسان ہے. دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس کرنا کلیکٹ کرنا بڑا آسان ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنا مشکل ہے. اگر آپ پوری انالیسس کریں تو آپ کی مشکل سے 30% جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، 65-70% آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، بڑے مزے سے ٹیکس مل رہا ہے، تو محنت نہیں کرنی ہے. دیکھیں محنت کریں گے دنیا بھر میں آپ ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن. اس کی وجہ یہ دیکھیں غریب آدمی جو ہر جگہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی انکم نہیں ہے پھر بھی اس کو ہر جگہ ٹیکس دینا پڑے. اب دیکھیں ایس ایس ٹی آپ بڑھا دیں گے، یعنی نان فائلر کے اوپر ہمیں سختی کرنی ہوگی. یہ مجھے بتائیں سلمان صاحب. بالکل نان فائلر کے اوپر سختی کرنی ہوگی. سلمان صاحب اب میں سلمان نقوی کی جانب آ رہا ہوں. سلمان نقوی یہ بتائیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر تو مزید انویسٹمنٹ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سعودی عرب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر میں آئے، یو ای کو کہا جا رہا ہے آپ ایگریکلچر سیکٹر میں آئے، چائنا کو بھی کہا جا رہا ہے. اب ایگریکلچر سیکٹر میں جب ایف ڈی آئی آئے گی تو ہم تو پہ توقع نہیں لگا سکتے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں اس بجٹ کے اندر مزید ٹیکسز ایڈ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بجٹ آنے کا فیئر ہر بزنس کمیونٹی کو، یہ بڑا افسوس کی بات ہے، یہ وہ سیکٹر ہے جو ٹیکس دیتا ہے، جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے، جو فورن ایکسچینج پاکستان میں لے کر آتا ہے. ابھی جس بزنس کمیونٹی کے جس فرض سے بھی آپ بات کرنا، خواہ وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، خواہ وہ بلڈرز ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ دیکھیں وہ سخت پریشان ہے. اس کی بنیادی بہت ساری وجوہات ہوگی. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والے بجٹ میں 3000 ارب روپے کے مزید ٹیکسز کا اضافہ کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر. اور اچھا یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ان ٹیکس سیکٹر جو 50% ہماری جی ڈی پی کا مشتمل ہے، جس میں ایگریکلچر آپ خود فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ ریٹیلرز کا سیکٹر ہے، پروفیشنلز ہیں، تقریباً 50% یہ ہمارے جی ڈی پی کا حصہ کنٹین کرتے ہیں. اگر یہ ان ٹیکس سیکٹر کو ٹیکس کر دی جائے، گناہ نہیں ہے، جائز بات ہے، تو شاید یہ کمیونٹی بالکل بھی نہیں پریشان ہو. لیکن حکومت کی کوئی ول، کوئی سٹیپنگ، کوئی پلاننگ، کوئی ایسی نظر ہی نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ نوٹ بھی ملتے ہیں، ووٹ بھی ملتے ہیں، اسمبلی پہ ان لوگوں کا ہولڈس ہے، اور ظاہر ہے حکومت سیاست بچائی جاتی ہے، ریاست نہیں بچائی جاتی. یہ ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے،
बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। देखें बिजनेस श्रिंक करता जा रहा है पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी हमारा माइनस में है। जफर पराशर मैं आपकी जानिब रुख करूंगा, 20 अरब डॉलर से जायद अशराफिया के पास कैश मौजूद हैं घरों में, ये बात हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, 20 अरब डॉलर से ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ये वो फॉरेन एक्सचेंज है जिसमें गोल्ड शामिल नहीं है और दीगर आपकी कीमती नवारदात शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नोट की शक्ल में लोगों के पास मौजूद है। जफर साहब 7% से कम अगर जीडीपी होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है। हमारे मुल्क में जीडीपी इस वक्त 2% से भी कम है, तो क्या इस जीडीपी पर हम बजट तैयार कर सकते हैं, तरक्याती बजट बेहतर कर सकते हैं? $295 के ऊपर ये बजट तैयार हो रहा है, IMF कह रही थी कि $320 पे आप तैयार करें। किस तरीके से हम आइंदा वाले महीनों में सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए जनाब, बात यह है, ईमानदारी की बात यह है कि हम हर तरह सर्वाइव कर पाएंगे। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है, जो रेवेन्यू है कलेक्शन वो ज़बरदस्त है, और जो इतना कम जीडीपी के हिसाब से जो टैक्स टू जीडीपी है हमारा, उसके बावजूद भी हम बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमारी जो मैनेजमेंट है वो ठीक हो, मिस मैनेजमेंट ना हो, और जो इशराफिया की जो बदमाशी है इस वक्त, जो IPPs की शक्ल में ब्लैक होल है, स्टेट इंटरप्राइजेस की शक्ल में ब्लैक होल है आपकी इकोनॉमी का, आपका जो टैक्स में जैसे अमीन भाई ने फरमाया कि टैक्स जो एक तरह का क्राइम है हमारे मुल्क में, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता, शराबिया की बदमाशी कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, देखिए हो सकती है, कौन करेगा ये? ऐसी बात नहीं है, रियासत से बड़ी कोई चीज नहीं है, रियासत से बड़ी कोई चीज नहीं है, और अगर रियासत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये जैसे टैक्स और नॉन टैक्स पेयर, ये ऐसे है कि जैसे एक आदमी चोर है और एक चोर नहीं है, तो चोर के लिए 200 रुपए है और जो चोर नहीं है उसके लिए 100 रुपए है। तो ये दरवाज़ा आपको बंद करना पड़ेगा नॉन टैक्स पेयर। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि जो नॉन टैक्स पेयर है उसके लिए हर किस्म की फैसिलिटी, अकाउंट, गाड़ी, ट्रैवलिंग, बाहर की पासपोर्ट सब बंद होना चाहिए। ये तो वो बातें हैं जो कभी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। नहीं, अब हो रही है, देखिए अब ग्रेजुअली हो रही है, हमको होपफुल रहना है। ग्रेजुअली आप देखिए कि जो डिफरेंस है टैक्स पेयर का और नॉन टैक्स पेयर का बढ़ता जा रहा है, वो लोग अब इस तरफ आ रहे हैं, और अगर हम इसी चीज़ को लेके आगे चलेंगे, जब मैं जैसे कि कहूँगा जैसे आपके बैंक्स हैं और बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तो बहुत तेजी से नीचे भी आया है स्टॉक एक्सचेंज। इस एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो हंड्रेड इंडेक्स में 2600 पॉइंट्स की कमी हो गई है। एक्टिव क्लाइंटेल का रेशियो डिक्रीज होता जा रहा है। आसिम रजा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। तालीम और सेहत, ये दो बुनियादी हमारे जुज हैं, अगर इन पर हम फोकस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो गुज़िश्ता बजट में तालीम और सेहत को इतना अच्छा फैसिलिटेट नहीं किया गया था। आप समझते हैं कि इस बजट के अंदर हुकूमत कुछ बेहतर करने वाली है? आपके ज़राए क्या कहते हैं? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बहुत बड़ा चेंज इसमें आएगा। मैं अगर इस खित्ते के तमाम ममालिक के अंदर अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो बाकी ममालिक करते हैं, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, हम सबसे पीछे। इवन अगर आप अफगानिस्तान की भी बात करें तो अगर हकाइक सही मालूम हो जाए तो उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस हवाले से, क्योंकि चले उनके तो हालात ही कुछ ऐसे हैं, हम इसमें ना होने के बराबर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये ह्यूमन इंडेक्स जिसे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होती है। इंडिया या दूसरे ममालिक ने इसमें इन्वेस्ट करके अपनी तालीम और हेल्थ के शोबे में अपनी इंडस्ट्री और अपनी फॉरेन रिजर्व के अंदर बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं डिफरेंस क्रिएट किया। इस वक्त उनके आप जो बजट या उनकी ग्रोथ रेट है उसको देखें तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना नजर आता है, क्योंकि आपके स्कॉलर्स या आपके PhDs कितने पैदा हो रहे हैं, कितने तालीम याफ्ता नौजवान उनके अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक में छा गए हैं, बैंकिंग सेक्टर में छा गए हैं। लेकिन हमारे पास कितने PhDs पैदा हो रहे हैं और कितनी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कितने अस्पताल बन रहे हैं, मेडिसिन की फील्ड में हमने क्या किया, मेडिकल की फील्ड में हमने क्या किया। ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि अगर आपने कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो फिर मेरे ख्याल से आप रेमिटेंसेस की बात कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लेबर के हैसियत से पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, जो कि हम करते जा रहे हैं। ज़्यादातर तबका जो हमारा
ہمارا جاتا ہے وہ لیبر کی صورت میں جاتا ہے، بلکہ اب تو اسکلڈ لیبر کی بات ہو رہی ہے، جو روایتی لیبر ہے وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کی ڈیمانڈ میں بھی آپ کے پڑوسی ممالک جو ہیں وہ آپ سے کہیں زیادہ آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکلڈ لیبر کے حوالے سے تعلیم جو ہے اس پہ انویسٹ کر دیا ہے، وہ ان کا فیوچر ہے، ان کی اکانومی کو اور ہمارے پاس اسکلڈ لیبر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف بلو کلر جابز کا کوٹا ہوتا ہے۔ کلائمیٹ چینج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا، تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس بجٹ کے اندر کلائمیٹ چینج کو فوکس کیا جائے گا؟ جی، ہم صرف کلائمیٹ چینج میں باتیں کر سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ متاثرہ قوم ہے اور ہم پہ پانچواں نمبر ہے متاثر ہونے والوں میں سے، ہم منسٹریاں بنا سکتے ہیں، لوگوں سے جا کے اس کے اوپر وعدے لے سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر امداد دی جائے، لیکن ہم خود کچھ نہیں کر رہے۔ میرا فورن انٹرنیشنل ایک سیمینار تھا، بلکہ ورلڈ میڈیا سمٹ تھی، کھٹمنڈو میں ہوئی تھی، اس میں پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کرنے کا مجھے اتفاق ہوا تھا پاکستان کی جانب سے، تو وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی میں بات کروں 2019 کی، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی پاکستان کے اوپر، اس کے اثرات آئے، تو ہم لوگوں نے ایز اے میڈیا پرسن جو ہم لوگ کوریجز کرتے رہے 2005 سے لے کر آج تک، اس پہ اپنی پوری رپورٹ وہاں پہ پیش کی اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے۔ ہم ریئیکٹیو ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، تو ہماری حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ ہم صرف ریئیکٹیو ہیں، ہم ریئیکٹیو ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہیں۔ امین یوسف، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ امین یوسف، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں اب ٹیکسٹائل نہیں رہا، حکومت کی ترجیحات میں صرف آئی ٹی ہے اور آئی ٹی کو ہی فوکس کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ حکومت کی ترجیحات کے اندر اگر ٹیکسٹائل نہیں ہوگا تو ہم کس طریقے سے اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر پائیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ٹیکسٹائل آپ کو کافی ریزروز لا کے دیتا ہے، لیکن دیکھیں آئی ٹی کی بھی امپورٹنس ہے، اس سے آسانی سے دیکھیں بھائی نے جو بالکل صحیح بتایا کہ ہم ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹس نہیں کرتے، ہم اسکل لوگوں پہ انویسٹمنٹس نہیں کرتے، بلکہ یونیورسٹیز پہ بھی اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارا ایک کریکولم بننا چاہیے۔ جب ایک گریجویٹ نکل رہا ہوتا ہے، اسکول سے نکل رہا ہوتا ہے، ہائی اسکول سے نکل رہا ہوتا ہے، اگر ان کو وہی اسکلس ہم اسی لیول پہ دے دیں تو آپ خود سوچ لیں آپ کے پاس ینگ پاپولیشن کتنی ہے تو آپ کے پاس اسکل لیبر کتنا آ جائے گا، لیکن اس میں ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا۔ پرانا وہی ہمارا سلیبس چل رہا ہوتا ہے، میٹرک کا، انٹر کا، بی کام کا، بس وہی رٹا لگائیں اور بس پاس کر لیں۔ آئی ٹی کی گروتھ بھی اتنی ریمارکیبل نہیں ہے ہماری امین یوسف، ہم نے $5 ارب کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائے۔ $3.5 بلین پہ اس وقت ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور باتیں ہم $25 ارب کی کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے ہم آئی ٹی گروتھ کو مینٹین کریں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ کے پاس اسکل لیبر اگر نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے تو پھر وہ کچھ کام کریں گے نا، اگر آپ ٹرین ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے کام کریں گے؟ دیکھیں ایک میں اس میں یہ بتا دوں، ہر دفعہ ہم بجٹ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایگزام ہونے والا ہے، اس کا گیس پیپر گھوم رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھے اور اس سے پوچھے بھائی ہمیں ٹیکس لینا ہے، کس طرح سے ہم ٹیکس وصول کر سکتے ہیں۔ جو بھی سیکٹر فرض کرے، میں اسٹاک ایکسچینج ہوں یا میں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہوں، کوئی بھی سیکٹر ہوں، ہر سیکٹر کے ساتھ مل کے اگر بجٹ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک کر لیں کہ بھائی ہمیں اتنا ٹیکس وصول کرنا ہے، تو کیوں نہیں وصول ہو سکتا؟ کیونکہ مطلب بزنس کمیونٹی ٹیکس دینا نہیں چاہتی، لیکن طریقے سے آپ ٹیکس لینا کہ بزنس افیکٹ نہیں ہو۔ اگر آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں ایکسٹرا تو ٹیکس کی چوری کو کیسے روکے حکومت؟ کیونکہ بزنس مین انڈر انوائسنگ بھی کرتا ہے، اوور انوائسنگ بھی کرتا ہے، تو ٹیکس کی چوری کے لیے حکومت کیا پلان متعارف کرا سکتی ہے اس بجٹ میں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے، جیسے شبر زیدی صاحب نے بڑا اچھا کہا تھا کہ 30 لاکھ کے قریب جو آپ کے انڈسٹری کے لگے ہوئے کنیکشنز لگے ہوئے الیکٹرک کے اور یہ ساری چیزیں، تو وہیں سے آپ کے ٹیکس پیئر بن جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے بن گئے، اتنے کنیکشنز کیسے لگ گئے، تو اسی سے وصولی کر لیں۔ دیکھیں مسئلہ ہے کہ ہوم ورک تو ہمارا ہوتا نہیں، ہم صرف یہاں پہ خالی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا سر۔ گراؤنڈ پہ مطلب آپ کو 2 کھلاڑیوں سے تو میچ نہیں ہوگا نا، پورے 11 کھلاڑی چاہیے پکے جو ڈیلیور بھی کر سکیں، تو یہ صرف گراؤنڈ پہ ہوتا ہے۔ اگر ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں، اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ 11.5% کی مہنگائی کہہ رہے ہیں، بیورو آف اسٹیٹسٹکس آپ کو 11.5 دے رہا ہے، تو آپ کے خیال میں 11.5% کی مہنگائی ہے؟ نمبرز بھی آپ گراؤنڈ ریئلٹی تو بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل۔ تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 11.5% پہ مہنگائی ہے، لیکن غریب آدمی تو مہنگائی اس کے لیے تو بڑی ہوئی ہے، تو غریب آدمی کے لیے مہنگائی بڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر بات کی جائے تو 40-45% انفلیشن کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ امین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا یا وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں محسن شیخانی، پیٹرن ان چیف ہیں ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ محسن صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، کنسٹرکشن سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے، اس بجٹ میں کچھ امید ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھاری بھرکم ٹیکسز عائد ہو جائیں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر؟ ہمیں ابھی تک تو نہیں لگتا۔ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو ٹیکسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے اپنے آئی ایم ایف کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو مجبوریاں ہیں، تو میرے خیال سے انڈسٹری کو یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں رہے
کہ اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اور اس انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو الائڈ انڈسٹریز کے ساتھ چلتی ہے، شارٹ فال آف ہاؤسنگ ختم ہوتا ہے، اور یہ ڈاکومنٹڈ کی بات کرتے ہیں، انڈاکومنٹڈ انڈسٹری ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ ڈاکومنٹڈ تو کوئی نہیں ہے. آپ ہر ٹرانزیکشن پہ ایف بی آر کی ویلیو لیتے ہو، ہر ٹرانزیکشن پہ سیل ویلیو کا ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم بائی کرتے تو ٹیکس دیتے ہیں. ہمارے جتنے آباد کے ممبر ہیں سارے ٹیکس پیئر ہیں. ہماری تو بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ٹیکس پے نہیں ہوگا تو وہ ہمارا ممبر ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کے باوجود بھی ابھی تک ایسی سوچ یا ایسے خیالات کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو فیلڈ سے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہے، ان کو بیٹھ کے آپ کو پوچھنا چاہیے. جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے آپ کو ان کے پرابلمز اور چیزیں جو انڈسٹری کو آج کل پریشانیاں آ رہی ہے اور جو فیس کر رہے ہیں، کاسٹ آف کنسٹرکشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو یہ ساری چیزوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مطلب کوئی انڈسٹری کو بہتری ہوگی، مطلب اور برائی کی طرف جائے گی. محسن صاحب، جب ایس آئی ایف سی کی ترجیحات میں کنسٹرکشن سیکٹر نہیں ہے تو پھر بجٹ میں آپ لوگوں کو کیسے امپورٹنس ملے گی؟ دیکھیں یہی ہم کہتے ہیں کہ ان کو جو بھی لوگ ہیں اگر ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اس انڈسٹری کی امپورٹنس کیا ہے تو پھر کس طریقے سے ہوگا. میرا یہی کہنا ہے کہ اگر اس کو ترجیحات میں رکھیں گے نہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی میں کتنا بڑا رول ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے عمران خان کی 2% جی ڈی پی تھی، صرف کنسٹرکشن سیکٹر میں 4% اچانک ہو گئی. تو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب الائڈ انڈسٹری چلتی ہے، جب باقی انڈسٹریاں چلتی ہے ملک کی، تو مطلب ایکٹیویٹیز نظر آتی ہے، تو آپ کو ہاؤسنگ پرووائڈ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں لاسٹ کوئی ہاؤسنگ پرووائڈ نہیں ہو رہی، شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے. ہاؤسنگ جی ڈی پی اس وقت ہمارے ملک کی کہاں پر ہے محسن صاحب؟ جی اس وقت ہاؤسنگ جی ڈی پی ہمارے ملک کی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ میرے خیال سے لیس دین ہے، میرے 2% سے بھی کم ہے. مطلب اس وقت یہ پوزیشن ہے 1.5% بھی نہیں ہوگی. اور جو اوورسیز پاکستانی جو فوکس کرتے تھے کنسٹرکشن سیکٹر کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، وہاں سے باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ڈالرز بیچتا تھا، انویسٹ کرتا تھا یہاں پر، وہ بھی رک گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹس رک گئے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوا نا، جب آپ کا ڈالر ویک ہو جائے گا، وہاں باہر والا بھیج رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیزیں جو بھیج رہا ہے اس کی کرنسی ہاف ہو جائے گی، تو وہ کیسے انویسٹمنٹ کرے گا. ہم اس کو کوئی سیکیور ہی نہیں کر رہے، ہم اس کو ڈیلیوری نہیں دے رہے. ہم کاسٹ آف کنسٹرکشن جہاں بڑھ رہی ہے اس کے طریقے سے نہیں ہے. اور جب تک باہر والوں کو اعتماد نہیں ہوگا. یہ 8 سے 10 بلین ڈالر اس میں آتے تھے فورن انویسٹمنٹس کے، باہر سے اوورسیز پاکستانی کے. وہ میرے خیال سے لاسٹ 2 سال سے کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ 10-15% بھی پوزیشن نہیں ہے. جو لوگ باہر سے بھیج رہے تھے سبھی نے مطلب ایسا کوئی انوائرمنٹ آ نہیں رہا کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرے تاکہ لوگوں کو سیکیورٹی ہو. بہت بڑا انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں آتا تھا، 8-10 بلین ڈالر آتا تھا. یعنی اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اوورسیز پاکستانی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، منہ موڑ چکے ہیں. اب میں سلمان نقوی آپ کی جانب آؤں گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، پاور ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ لفظ ڈیفیسٹ سے ہم دور ہو پائیں گے یا یہ لفظ ہمیں کبھی چھوڑے گا یا ہم ہمیشہ چمٹے رہیں گے اس لفظ سے؟ ان سب سے بڑا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اور وہ اس وقت اس کا زبردست فقدان ہے. کسی بھی سیکٹر کو اعتماد نہیں ہے، کسی محکمے پر آپ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ریکارڈ یہ بتاتا ہے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اسٹیپنگ ہیں، جو پلاننگ ہے، وہ یہی بتاتی ہیں کہ ڈائریکشن کچھ اس طرح کی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا. یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آج بھی مور دین 500 پوائنٹس ڈکلائن کر گئی، اور پچھلے چند سیشن میں 3-4-5 ہزار پوائنٹ جو ہیں وہ ڈکلائن کر چکی ہے. ہر سیکٹر تھوڑا، خاص طور پہ وہ سیکٹرز پریشان ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. جہاں تک پراپرٹی کا ہے، میں اگر اجازت تو اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پراپرٹی کا ایشو ڈاکومنٹیشن کا زیادہ ہے. ٹیکسیشن کا اتنا نہیں بنتا، لیکن اگر ڈاکومنٹیشن ہو پراپرلی تاکہ بلیک منی اس میں پارک نہ ہو سکے. اور اگر 1 کروڑ کا گھر ہے، 5 کروڑ کا گھر ہے، پیپر پہ 1 کروڑ میں شو ہو رہا ہے، تو 4 کروڑ کی بلیک منی جو ہے اس کا قصوروار کون ہے سلمان صاحب؟ یہ سسٹم قصوروار ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ بھارت. یہ سسٹم ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لفظ سسٹم کیوں ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو بہت لمبی کہانی ہے کہ علیحدہ پروگرام کرنا. مافیاز ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری
2020 में। तो ये जो बजट जो कल पेश हो रहा है इसमें भी सिस्टम असर अंदाज हो जाएगा? 100% होता है, ये सिस्टम के ज़ेर असर ही बनाया जाता है और ऐसे ही होगा। ये वरना ये जितनी भी बॉडीज़ हैं जो बड़ी अच्छी तजावीज़ देती हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ देती हैं, उस पर कभी अमल नहीं होता है। होता वही है जो पहले से तयशुदा होता है। तयशुदा होता है। अच्छा जफर पराचा, मैं आपकी जानिब आऊँगा, ये बताएं कि क्या ये बजट सिस्टम की नज़र हो जाएगा? आपको भी ऐसे ही लगता है? सिस्टम की नज़र तो नहीं होगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, सिस्टम की नज़र नहीं होगा। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से। सर कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए हैं? कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए? ये सलमान नकवी पूछ रहे हैं। कोई बता दें, कोई ऐसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ। स्मगलिंग बढ़ रही है, स्मगलिंग बढ़ रही है हमारी दोबारा से आप देखें। क्या डिजिटलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी, क्या टैक्स जो सिस्टम होना चाहिए उसको हराया सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। देखिए आपका डॉलर 330 पे चला गया था, ठीक है, और ग्रे मार्केट में 350 पे चला गया था, वो वापस 280 पे आ गया है। नंबर 1, आपका पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई हैं, आपका जो रेमिटेंस जो ग्रे मार्केट में चला गया था पीटीएम हुकूमत में, वो वापस आ गया है। सर डॉलर तो 295 पे बन रहा है हमारा, डॉलर 295 पे बन रहा है। 320 330 रुपए का कहा था आईएमएफ ने, तो डॉलर आइंदा वाले दिनों में बढ़ेगा। 280 है, लेकिन मिल नहीं रहा, बढ़ेगा, कम भी तो हुआ है ना। 335 से नीचे एक्चुअल वैल्यू क्या है इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर दाम कम हुए? एक्चुअल वैल्यू 250 या 260? एक्चुअल वैल्यू 250 रुपए, 250 है, 280 रुपए का इस वक्त डॉलर है। 30 रुपए का जो ये गैप है, तो ये सिस्टम की वजह से ही है ना? नहीं, वो एक्सपोर्टर के प्रेशर की वजह से है। उनका जो प्रेशर है कि जो उनकी कारकर्दगी खराब है, जो मैंने आपको पहले कहा कि जब 100 रुपए का डॉलर था जब भी एक्सपोर्ट इतनी थी, आज 280 का या 350 का था तो भी उतनी थी। उनकी जो विश लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होती। मसला ये है, हम पाकिस्तानियों में, मुझ समेत, हमको अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज या किसी को याद नहीं है। देखिए आप अगर ये 1.5 साल का देखिए अरसा, आपके गंदम, चावल, चीनी, घी, पेट्रोल, हर चीज़ की प्राइस कम हुई है, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी पे तो कोई कमी नहीं हुई ग्राउंड रियलिटी पर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों जनाब, आपका चावल कितना कम हो गया, गंदम कितनी कम हो गई, लेने वाला कोई नहीं है। सर सरकारी प्राइस लिस्ट की रेट को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के दरमियान इतना गैप है कि उसका कंज्यूमर तक फायदा नहीं पहुंचता। देखिए मैंने आपसे एक बात ये जरूर कहूंगा कि होलसेल प्राइस आप देखें और रिटेल प्राइस देखें, रिटेलर कम करने को तैयार नहीं है। उस कारोबारी हिस्से का मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। जैसे अभी नकवी साहब ने फरमाया कि जैसे इंडस्ट्री का ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं भी उसका हिस्सेदार हूँ, लेकिन क्या उसका वाइट और ब्लैक का बड़ा फर्क है। आपने जीडीपी पूछा कि प्रॉपर्टी का क्या साइज है, 0.2 जीडीपी है ओनली, और हमारी डिमांड्स क्या हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसी तरह एक्सपोर्टर की हैं। हमको इंडस्ट्री का बिजनेस रीट के अंडर लाना पड़ेगा। जब तक हम एस्क्रो अकाउंट नहीं खोलेंगे, फिनिश गुड्स में नहीं जाएंगे, तो हमारा ये तरक्की नहीं करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि टैक्स रेट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स रेट कम करें। अच्छा जफर साहब, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं जफर साहब कि आज भी डॉलर स्मगल हो रहा है राहदारी के जरिए? ना होने के बराबर, पहले के मुकाबले में बहुत कम हो रहा है। यही वजह है कि आपके मुल्क में डॉलर लेने वाला कोई नहीं है। SIFC के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, और मैं खुल के कहूंगा कि आर्मी चीफ और जो ISI चीफ और उनकी टीम अगर ये काम ना करते, और जो मौजूदा जो आपके हुक्मरान हैं उनको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इनके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स ठीक करके दिए हैं। आप ये देखिए PTM की हुकूमत में या उससे पिछली हुकूमत में IMF ने आपसे नाक से लकीरें निकलवाई, जबकि अब आपके जो कर्जे हैं वो भी मिल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम अपने कर्जों को अपने शाहाना चीजों के ऊपर खर्च कर देते हैं। कर्जों को वो चीजें हमको अपना घर कर्जों को कंट्रोल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आसिम साहब ये मुझे बताएं कि हुकूमत अपने शाना खराजात कम कर सकेगी क्या? मिनिस्ट्रीज को कट डाउन कर सकेगी क्या? हमारे जो खराजात हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के एक साल के 20 अरब डॉलर तकरीबन, और आइंदा वाले दिनों में अगर ये महंगाई बढ़ती है तो ये 22 से 23 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। आपको लगता है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है?
نہیں، میرا نہیں خیال کہ حکومت اس میں کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ جب بیساکھیوں پہ یا پھر کوئی الائنس کی حکومتیں بنتی ہیں تو ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، منسٹریاں نہیں ختم کی جا سکتی. ابھی پی ڈبلیو ڈی کے ادارے کی بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی جب وہ ختم ہوگا تب ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، یا کوئی ایسا ادارہ جس کی بات کریں یا پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، جب منوان 100% اس پر عمل درآمد ہوگا، جو کہ ہمارے ڈیفیسٹس یعنی کہ گردشی قرضوں کے حوالے سے یا ہمارے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہوئی ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ادارے جس میں پی آئی اے شامل ہے، اسٹیل مل شامل ہے اور دیگر ایسے ادارے ہیں جو کہ ہمارے لیے، جو ڈسکورس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے نا، آئی پی پیز کو جو آپ نے گلے میں پھندا ڈالا ہوا ہے، جس کو آج تک ہمت نہیں ہوئی آپ کے ختم کرنے کی، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں ان کے یہ خود بینیفیشریز بھی ہیں. آپ اگر بات کرتے ہیں زرعی زمینوں پہ ٹیکس کے حوالے سے، زمیندار پہ ٹیکس کے حوالے سے، تو زیادہ تر زمینیں کس کی ہیں؟ زیادہ میجورٹی میں کس کے پاس ہیں؟ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ اب اس میں فیکٹریز کی بات کریں، شوگر ملیں کس کے پاس ہیں، فلور ملیں کس کے پاس ہیں، یہ ایک پورا آپ اگر ریکارڈ نکالیں تو بینیفیشری یا شافیاں ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک کلاس آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بابو، یعنی کہ بیوروکریٹس یا سرکاری ملازمین، جو کہ اس ملک کا 10% نہیں ہے، لیکن سارا بجٹ ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ آنکھیں ٹکا کے دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں کیا ملے گا. 5,000 روپے آپ کو ٹرانسپورٹیشن الاؤنس میں اور بڑھا دیے گئے، جہاں پہ لاکھوں اربوں روپے کا جو بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ غریب آدمی پال رہے ہیں ہمارے بیوروکریٹس اور اشرافیہ کو ٹیکس دے کے. میں اگری نہیں کرتا کہ جی ہمارے نان ٹیکس فائلر جو ہیں، نان فائلر جو ہیں، ان کے درمیان تفریق ہے، ٹھیک ہے، وہ پے کر رہے ہیں، دے آر پیئنگ فار دیٹ، وہ اس کا جرمانہ ادا کرتے ہیں ہر چیز میں ڈبل پرائس پے کر کے. وہ ہمارے جو ادارہ ایف بی آر جس کا نام ہے، اس کے اوپر سرجری کی ضرورت ہے. 2011-12 میں رپورٹ خود ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے کہ 800 ارب کی لیکیج ہے، جو کہ انہوں نے بڑے محتاط انداز میں چھوٹی فگر بتائی تھی. یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کہ آج جو لیکیج ہے ٹیکس کلیکٹ ہونے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اس میں ایف بی آر کے لوگ خود شامل ہیں. میں بتاتا چلوں گزشتہ ایف بی آر کے لوگ تو خود ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے. اتنی بڑی پہلے سامنے آئی ہے. دو افسران کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا کے پی کے میں ایف بی آر کے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے، یعنی کسی کا ٹیکس جو ایکسٹرا جمع ہو جاتا ہے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کا کوئی کیس تھا اور اس کے اندر کھربوں اربوں کی بات آتی ہے، تو اس میں اپنا ایک شیئر کے حوالے سے ان میں لڑائی ہو گئی. تو جب تک آپ کے ایسے اداروں، مطلب کہتے ہیں نا بلے کے ہاتھ میں دودھ دے دیں آپ رکھوالی کے لیے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب تک ریگولیٹر کو بہتر نہیں کیا جائے گا، فائنینشیل انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہو سکتے. درست بات ہے، بالکل درست بات ہے. سلمان نقوی، آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب تک ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنی پرفارمنس بہتر نہیں کریں گے، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے باتیں اٹھی تھیں کہ جب کمرشل بینکوں نے مونوپولی کی اور ڈالرائزیشن کی اور ڈالر کو بڑھا دیا تو اسٹیٹ بینک کی کارکردگی پر سوال اٹھا. ابھی ڈیویڈنڈ اور ریمیٹنس کے حوالے سے بات اٹھی کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو ڈیویڈنڈ اور ریمیٹنس نہیں دیا جاتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس کے اوپر کوئی فرق آئے گا؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بہتر پرفارم کریں گے، ریگولیٹر جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے؟ ایف بی آر، کسٹم، ان کے حوالے سے بڑی شکایات آتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کی کوئی پالیسی متعارف ہوگی اس بجٹ میں؟ دیکھیں، عاصم رضا صاحب کی بڑی پریکٹیکل باتیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. پراچا صاحب کافی آپٹیمسٹک تھے، لیکن یہ مد نظر رکھیں کہ اگلے 3 سالوں میں 75 ارب ڈالر پاکستان نے ادا کرنے ہیں، اور پاکستان کے پاس ٹوٹل ریزرو میں اس وقت 9 ارب ڈالر ہیں. وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں. اپنے نہیں ہیں، وہ بھی اپنے نہیں ہیں. ابھی ہمیں پھر امپورٹس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ڈالر کی تو شارٹیج ہے. اس میں کوئی حقیقت، اس میں کوئی ابھی 280 پہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھہر گیا ہے. بہت سارے ایسے میجرمنٹ لیے گئے ہیں، یہ کیپ لگایا گیا زبردستی کا، یہ رک گئے ہیں. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جب تک یہ ہمیں مزید اس پہ محنت کرنا پڑے گی، ورنہ خدا نخواستہ ڈالرائزیشن دوبارہ شروع ہوئی، اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیائی ڈالرائزیشن ہے. اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہی ڈالر ہے. اگر یہ ڈالر 280 کا نہیں ہوتا، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں 5, 7, 8, 10% گھٹا ہے، یا 100% کے قریب گھٹ گیا. ہماری کرنسی گھٹ چکی ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہماری رہی ہے، جس کی وجہ سے آج مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی اور مہنگا فیول ہم استعمال کرنے پر مجبور ہیں. سب سے بڑا ایشو ہمارے ڈالر کا ہے. تو لہٰذا اس کو کنٹرول کر کے آپ اس میں کوئی ایسی حکمت عملی، پریکٹیکل اپروچ یا جو چیزیں آتی ہیں جو ہم اکثر ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ریمیڈیز ہوتی ہیں ٹیمپریری، ایڈ ہاکزم پر پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ یہاں پر سے پریشر ہٹ جائے، کسی ملک کی کوئی ہمیں فوراً امداد مل جائے، کسی ملک کا کوئی 2-4 ارب ڈالر کا نام آ جائے، ایم او یو سائن ہو جائے، وقت نکل جائے، ہمارا وقت نکلے، پھر دوسرا آ کے سنبھالے بھگتتا رہے. یہ پالیسی چل رہی ہے. اس میں ہمیں آپٹیمسٹک ٹھیک ہے آپ ہیں، بٹ لیکن ہمیں ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے اور ان کی آنکھیں کھولنا چاہیے. وقت آ گیا. ہم جس اسٹیج پہ جا چکے ہیں، ان تمام چیزوں کی اب پاکستان میں گنجائش قطعی نہیں ہے. مریض
وینٹیلیٹر پہ ہے اسے ڈسپلن دی جا رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ ابھی اسٹیٹ بینک کا ذکر کر رہے ہیں, اس طرح جتنے بھی محکمے ہیں, یہ خاص طور پہ FBR ہے, ان سب کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے. اس کی پلاننگ تو سامنے آنی چاہیے. کوئی ایسا دیکھیں ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل موجود ہے. صرف ان اداروں کو اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں, آپ یقین کرنا ہمیں کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے. بیرون امداد کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے اگر ہم سرکاری اداروں کو درست کر لیں, ان کی سم کا صحیح تعین کر لیں. ظفر پراچا صاحب, اگر $1 بڑھتا ہے تو ہمارے قرضوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے؟ تقریباً کوئی 5-6 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق $1 بڑھنے سے. اور ہم لوگ ڈالر کا ریٹ بڑھانے کے یوں بھی شوقین ہیں کہ اشرافیہ کے پاس ڈالر موجود ہے, اشرافیہ کے گھروں میں ڈالر موجود ہے. اچھا ظفر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 17,000 ارب روپے کا بجٹ کا تخمینہ ہو سکتا ہے. اس کو میں آسان الفاظوں میں کہہ دیتا ہوں, 17 روپے. اس میں سے 9-9.5 ہزار ارب روپے تقریباً سود کی ادائیگیوں کے لیے مختص کیے جائیں گے. قبل از وقت میں یہ بات کر رہا ہوں ذرائع کے مطابق, تو میں 9-9.5-10 روپے کہہ لیتا ہوں. 8,000 ارب. جی 8,000 ارب. یہ ہاں تخمینہ 8,000 نہیں, 9-9.5 ہزار ارب روپے کا فگر آ رہا ہے. چلے میں 8,000 ارب بھی لے لیتا ہوں, سود کی ادائیگیوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں, کیونکہ 7,400 ارب روپے تو گزشتہ بجٹ میں تھا. تو 7,400 اور 8,000 میں تو صرف یہ 6 کا فرق آ رہا ہے. تو یہ مشکل ہوگا. 9-9.5 ہزار ارب روپے اگر سود کی ادائیگیوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں تو 17 میں سے 9-9.5 روپے چلے گئے. اب جو پیچھے جو اماؤنٹ بچا ہے ظفر صاحب, اس میں سے ہم ڈیفینس میں دے دیں گے, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہو گئی, حکومتی اخراجات ہو گئے, ہم پھر مائنس میں شروع کریں گے. تو ہم کب تک مائنس میں کریں گے؟ کس طریقے سے اسٹریٹجی ہم بنائیں؟ دیکھیے جناب, بات یہ ہے ایز پر UNDP رپورٹ ہم اپنی اشرافیہ کو $18 بلین سالانہ دیتے ہیں. تو بھائی کم سے کم یہی آدھے کر لیں, ٹھیک ہے, جس کی طرف ہماری حکومت یا ہمارے پارلیمنٹیرینز یا جو بھی کوئی بھی ہے ہمارے حکمران, وہ اس طرف بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے کہ بڑی بھاری کابینہ ہے, مراعات ہیں, 200% تنخواہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ بجٹ بھی ڈیفیسٹ میں ہوگا اور مائنس میں ہم شروع کریں گے, زیرو سے کریں گے, یہ بات ڈن ہو گئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اب ہماری یا مجھے بریک لینی ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خصوصی ٹرانسمیشن میں اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں میاں زاہد حسین, چیئرمین نیشنل بزنس گروپ. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میاں صاحب, کل بجٹ پیش ہونے والا ہے, آج اکنامک سروے کی اسپیچ ہوگی, کیا توقعات ہیں آپ کو؟ کیا انڈسٹریز بہتر ہو سکیں گی, بہتر پرفارمنس دے سکیں گی؟ کیا بزنس کانفیڈنس انڈیکس جو ہے وہ مائنس سے پلس ہو سکے گا پاکستان کا؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے اس سال کی, جس سال میں ہم ابھی ہیں 2023-24 میں, تو یہ سال تو قدرے بہتر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے, تھوڑا ہماری امپورٹ کم ہوئی ہے, تھوڑی ہماری IT میں ایکسپورٹ بڑھی ہے, رائس میں ایکسپورٹ بڑھی ہے, اور ہماری جو ایگریکلچر نے اچھا پرفارم کیا ہے. تو لہذا اس سال جو ہے ہماری صورتحال قدرے بہتر ہے. اور یہ سارے اگر ہم چیزوں کو سم اپ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اس سال جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً پلس میں آ جائے گا, تھوڑا بہت نیگلیجیبلی پلس میں ہوگا, ویئر ایز کہ پچھلے سال ہم نے اس میں لاس ہوا تھا. تو اس لحاظ سے یہ صورتحال بہتر ہے. اور اگر پچھلے سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو $18 ارب کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو کہ پچھلے سال نیرو ہو کے تقریباً کوئی $6 ارب رہا, اور اس سال جو ہے وہ آلموسٹ نیل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہماری صورتحال قدرے بہتر ہے. پھر ہمارے فارن ریزرو بھی بہتر ہیں, پھر ہم نے ایگریکلچر میں بہتر پرفارم کیا ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہم نے اچھا پرفارم نہیں کیا, اس میں ہماری جو گروتھ آئی ہے وہ صرف 1% آئی ہے. تو یہ اس کے علاوہ ہمارا جو ریونیو ٹارگیٹس تھے وہ 9,400 ارب تھے, لیکن میرا خیال ہے شاید 9,000 ارب تک ہم اس میں پہنچ پائیں گے. لیکن میاں صاحب اس سال بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا, گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا, 50% صنعتیں بند ہو گئی, لوگ اپنا سرمایہ باہر منتقل کرنے لگے, پیٹرولیم مسوات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا, ڈالر کی جو قیمت ہے وہ سٹیبل تو ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے اس میں کیپ لگا کے زبردستی روکا ہوا ہے ڈالر کو. تو یہ جو ہمارے پاس جو فیگرز ہیں, ان فیگرز کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں. پھر ہمارا انٹرسٹ ریٹ ایک سال تک 22% پہ برقرار رکھا گیا, مہنگائی 13-14% پہ تھی, اس کے باوجود بھی انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کیا گیا. تو یہ حقائق بھی تو ہیں. تو ہم بہتری کی طرف ہیں یا بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حقائق جو آپ نے ابھی بتائے ہیں بڑے تلخ حقائق ہیں. تو گزشتہ 4 سال سے 22% مارک اپ ریٹ کے اوپر ہم لوگ سروائیو کر رہے تھے,
اور اب کل اسٹیٹ بینک نے جو تکلف کیا ہے 1.5% کم کرنے والا، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری مشکلات جو انڈسٹری کی ہیں وہ دور نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ہماری جو بجلی کی پرائس ہے وہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم 16 سینٹ میں بجلی لے رہے ہیں اور ابھی بجلی کی پرائس پھر مزید بڑھنے کے امکانات بھی ہیں. اسی طریقے سے گیس بھی ہمیں دنیا میں سب سے مہنگی گیس مل رہی ہے، پھر گیس اور بجلی پراپر اویلیبل بھی نہیں ہے. تو یہ ساری میزریز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ملکی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ جب ملکی سطح کے اوپر ہم یہ ساری بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو چونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو پہلے لاس میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پھر ہمیں IMF اور دوسری جگہ پہ کشکول لے کے بھاگنا پڑتا تھا. جب 18 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو پھر پوری دنیا میں تو آپ کو کشکول لے کے بھاگنا پڑے گا. اس سال جو ہے چونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہونے کے برابر ہے یا تھوڑا سا سرپلس ہے، اس کا مطلب ہے فردر ہمیں اس میں ہماری جو اکانومی کے اوپر لوڈ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہمارے بیگیج ہے آلریڈی یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس میں ہمیں بہت مہنگا ہمیں پیٹرولیم پرائسز ہمیں دینی پڑ رہی ہیں، گیس ہے، بجلی ہے. اس میں سارے جو ہمارے پرابلم ہیں، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بہت زیادہ ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ریشنلائز کریں. اس میں جو کراس سبسڈی ہے بجلی میں تقریباً 250 ارب روپے کی، وہ کراس سبسڈی کو ختم کریں. جو ہمارے ہم ان کو IPPs کو دیتے ہیں، ان کو کیپیسٹی چارجز، اس کا سولوشن نکالیں. یہ چیزیں اگر ہم کر لیں، پھر بجلی کی چوری ہے 1200 ارب روپے کی، یعنی چوری، لائن لاسز اور بل نان پیمنٹ 1200 ارب روپے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ بجلی میں ہم لاس کرتے ہیں. پھر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں 1200 ارب روپے اس میں بھی ہم لاس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی جو اسٹرکچرل ریفارمز ریکوائرڈ ہیں، جس میں IMF نے بھی کنڈیشنز لگائی تھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرتے وقت، وہ اپنی جگہ سٹل موجود ہیں. تو ابھی تک ہم نے PIA کو پرائیویٹائز نہیں کیا، آلدو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں پرائیویٹائز ہو جائے گی، مگر اب جون بھی تقریباً آدھا گزر گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو آپ حکومت ان کو بتا ہی نہیں رہی کہ بیڈ کے حوالے سے حکومت فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہی. PIA کے جو خریدار ہیں، جو PIA کو لینے کے لیے جو انٹرسٹیڈ کمپنیز ہیں، ان کو حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی بیڈ کے حوالے سے، ان کو بتا نہیں رہی، قرضوں کی تفصیلات نہیں دے رہی. اب حکومت شاید چاہتی نہیں کہ PIA پرائیویٹائز ہو. آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں یہ دیکھیں پچھلی PDM کی گورنمنٹ میں PIA کو پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں بڑی شد و مت سے بات ہوئی. SIF سے بنی، اس میں بھی اس کی رکاوٹیں دور کی گئیں کہ اس کو پرائیویٹائز کیسے کرنا ہے. اور اس وقت کہا گیا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز کر دے گی، وہ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ آتی کرے گی. اب اس گورنمنٹ کو بھی فیبروری سے دیکھ لیجیے، اب 4 مہینے ہو گئے اور جون میں کہا گیا تھا، ابھی تک پرائیویٹائز نہیں ہوئی. میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ادارے پرائیویٹائز نہیں ہوں گے، فوری طور پہ نہیں ہوں گے، تو یہ 1200 ارب روپے کے جو لاسز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 40 ارب روپیہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر لاس کر رہے ہیں. تو ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے اور اس لاس سے جان چھڑانی چاہیے. اس لاس سے جان چھڑانی چاہیے. ظفر پراچا، میں آپ کی جانب آؤں گا. NFC ایوارڈ کے حوالے سے بڑی لیدے ہو رہی ہے. IMF کہہ رہے ہیں NFC ایوارڈ کا جو تخمینہ ہے، جو دی جاتی ہے رقم، اس میں کٹوتی کریں، صوبوں سے مشاورت کریں، صوبوں کو بٹھائیں کہ وہ کیسے ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بجٹ میں وفاق کچھ کرے گا، NFC کو لے کر کچھ پالیسی بنائے گا؟ دیکھیے جی، اب بات یہ ہے ناؤ اور نیور. NFC کا تو ہمیں کٹوتی کرنی پڑے گی، کیونکہ وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں صوبوں کو دینے کے بعد، اور صوبے اپنی انکم کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں اور بہت کمزور ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ صوبے اپنی انکم کو خود جنریٹ کریں، اپنے بجٹ خود بنائیں اور کچھ پیسہ وفاق کو بھی دیں، کیونکہ وفاقی حکومت ہی ساری چیزیں لے کے چلتی ہے. مین تو آپ کا دفاع کا بجٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ترقیاتی اخراجات ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، پھر آپ نے ایک بہت بڑا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور IPPs اور آپ کا یہ پینشن کا مسئلہ، وہ پھر جو آپ کے بیرونی قرضے ہیں جس کی سود کی ادائیگی کے لیے وفاقی حکومت کو قرض لینے پڑ رہے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ہے آپ کے پاس، سوشل ویلفیئر ہے، دیگر آپ کے پاس جو اولڈ ایج بینیفٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے اب چاہیے صوبوں کو اپنا حصہ ڈالیں. اور NFC ایوارڈ کے لیے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، اب آواز یہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، طاقتور ہو گئی ہے کہ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے.
نہیں تو سارا پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے اور وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا. اچھا اب آصف رضا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں NFCI ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی کوئی پالیسی بنانی ہوگی. آصف رضا مجھے یہ بتائیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہر سیکٹر اب بات کر رہا ہے, ہر سیکٹر کہہ رہا ہے, ٹیکسٹائل ہو, IT ہو, آپ دیگر سیکٹرز اٹھا لیجئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کی انکم پہ آپ ٹیکس لگائیں, ایگریکلچر کو آپ ٹیکس ریٹ میں لے کر آئیں. تو یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایگریکلچر سیکٹر کو کب تک سیو کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس ریٹ میں لے کر آ رہے تاکہ ہماری جو ٹیکس GDP ہے جو 8.5% ہے وہ انکریز ہو کے 12%, 12.5% سے انکریز کر جائے؟ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ حمزہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بہت اچھے تجربہ کار دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا ایک سوال ہے اسی سوال کے جواب میں جو آپ نے مجھ سے کیا, کیا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بچ گیا ہے, رہ گیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اسلام آباد سے روانہ ہوتے ہیں پنجاب کی سائڈ پہ تو آپ کے دائیں اور بائیں جو ایگریکلچر زمینیں تھیں وہ ہاؤسنگ اسکیموں میں تبدیل ہو چکی ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہضم کر چکا ہے میجورٹی. آپ کے چونسا کے بیسٹ باغات جو تھے وہاں پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر آ گیا ہے, جس کا بھی ہے, میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. آپ کا ابھی تک وہ کاغذوں میں آپ کے سسٹم کے اندر جو خرابی ہے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے سسٹم میں وہ زمینیں ابھی تک ایگریکلچر ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہ ہونے مگر ہماری کراپس بہت اچھی رہی ہیں. آصف اس دفعہ رائس کی کراپ ہماری بہت اچھی رہی ہے, ویٹ کی کراپ بہت اچھی رہی ہے. تو جو کراپ شرنک ہو گیا نا, شرنک ضرور ہوا ہے, لیکن جو ہے ہم اس کو ٹیکس ریٹ میں کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کون ہے رکاوٹ سب سے بڑی؟ اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو کہ ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ پارلیمنٹیرین زمیندار بھی وہی ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, وہ کبھی بھی اس کے اوپر ٹیکس لگانے نہیں دیں گے. اور ٹیکس نیٹ میں آنے کے باوجود, مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی انکم کی, تو وہ کور اپ لیتے ہیں جس کا آپ کو زرعی زمینوں کا اور فصلوں کے حوالے سے. تو آپ اس کو اس بات کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ جو یہاں پہ اشرافیہ کے مفادات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ آپ کے جو زرعی سیکٹر کے اوپر ٹیکسز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جس میں عام کسان ہاری جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اس میں وہ لوگ ہیں جن کی مربع اور کلوں کے حساب سے زمینیں ہیں, ان کی فہرستیں اٹھا کے دیکھ لیں, جن کو انگریزوں کے زمانے سے عطا کی گئی تھی یہ زمینیں, اور جدی پشتی وہ ان کے پاس آ رہی ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سرحد ہو, تو وہ اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. یعنی پارلیمنٹیرینز اس بجٹ کے اندر بھی ایگریکلچر سیکٹر کو سیو کریں گے, ایگریکلچر سیکٹر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور اس کا ٹیکس اٹھا کے دوسروں پہ ڈالا جائے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوگا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے کہ ایگریکلچر پر ٹیکس لگ چکا ہے, لیکن وفاقی حکومت نے NFCI ایوارڈ کے ذریعے اس کو یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ صوبوں کو دے دیا ہے. سر کتنے پرسنٹ ٹیکس لگائے؟ لگ چکا ہے لیکن کتنے پرسنٹ ٹیکس لگائے؟ نہیں ہے, جمع نہیں ہوتا. ظفر صاحب کتنے پرسنٹ ٹیکس لگائے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا پرسنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے صاحب 1% بھی نہیں ہے سر. نہیں ہوتا. جی 1% بھی نہیں ہے, لیا نہیں جاتا. میں اس میں مزید بات کرنا چاہ رہا تھا حمزہ. اس میں آپ اگر ایک کنبے کی مثال لیتے ہیں نا, اگر آپ یورپین جو ڈیزائن ہے, سوشل سیکٹر کی بات کی پراچا صاحب نے, ہیلتھ کارڈ کی یا BISP کے حوالے سے اس کو ریفر کیا, سوشل ویلفیئر کے حوالے سے, وہاں پر بڑا اچھا فینومنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا 16 اور 18 سال کے بعد جو بچہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ کنبے کا ایک فرد جو کہ جاب کرتا ہے, بلکہ وہاں پہ تو سبھی جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک کمانے والا ہے اور وہ ہے اگر غربا جو کہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, جو اونلی سورس ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے, جس میں بہت کم ہمارے اشرافیہ کا کردار ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو نکمے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں ان کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے. آپ صوبوں کی بات کریں تو بڑے اچھی, نکمے کون بیٹھا ہوا؟ یہ ہمارے صوبے کچھ دے نہیں رہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو NFCI ایوارڈ کا آپ نے ذکر کیا, وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, نہیں کر رہی, وہ اپنا ٹیکس ریونیو کیوں نہیں جنریٹ کرتے, اپنے پلانٹس کیوں نہیں لگاتے. آپ انڈیا کی مثال دیکھیں, ایک چھوٹی سی جماعت نے وفاق اپنی پاور استعمال کر کے صوبوں کو پابند کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وفاق کے اپنے شیئرز ہیں بیچ میں بھائی. بالکل وفاق کے اپنے شیئرز ہیں بیچ میں, اس وجہ سے سارا معاملہ خراب ہے. سلمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, گیم ہی وہیں پہ خراب ہوتی ہے. سلمان صاحب اب میں بات کروں گا سولر کی. بڑی یہ ریومرز ہے کہ سولر پہ ٹیکس لگنے والا ہے, جو لوگوں نے سولر خریدے میں ہیں وہ اب بیچ رہے ہیں. سولر کی قیمتیں تو بہت زیادہ چیپ ہو گئی ہیں, لیکن اب اگر حکومت سولر پہ بھی ٹیکس لگا دیتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی اس بجٹ میں؟ یقیناً زیادتی ہے. اور دیکھیں ہمارے ملک میں سورج 12 کے 12 مہینہ اویلیبل ہوتا ہے, ونڈ انرجی موجود ہے, ہائیڈل انرجی کے ذریعے پیدا کرا جا سکتا ہے. یعنی یہ وہ تمام ذرائع ہیں کہ ہماری بجلی تو فری ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگی.
اس لیے کہ ہم نے آئی پی پی سے ایگریمنٹس کرے ہوئے ہیں. ہم مجبور ہیں. ہم نے 1600 ارب روپے کی بجلی استعمال کی ہے اور 5000 ارب روپے ہم انہیں پے کر چکے ہیں اس سال. ایسا ہی ہے. تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اب اگر سولر لگ گیا ہے تو ایلیٹ کلاس ساری سولر پر چلی گئی ہے, تو بجلی کا بل کون بھرے گا؟ کیا 100 یونٹ والے بھریں گے جو جن کے سولر اویلیبل نہیں ہے؟ سارے ڈیفینس یا کلفٹن یا لاہور کے یا اسلام آباد کے جتنے بھی پوش ایریاز ہیں وہاں پہ اب سولر لگ چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگا سے مہنگا بل بھرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حکومت کو فائدہ ہو جاتا ہے, اور ورنہ آئی پی پیز کی جو پیمنٹ تھے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو وہاں پر نقصان پیدا ہو رہا ہے, اس لیے مجبور ہے حکومت. دیکھیں ہم اس وشیش سرکل میں پھنس چکے ہیں کہ اچھے کام کرنے کے لیے بھی چاہیں بھی تو نہیں کر پا سکتے ہیں. اس طرح کی ہمارے پچھلی ہماری حکومت ہے, یہی لوگ تھے جو دوبارہ بار بار یہ وہ کام کر گئے ہیں, یہ وہ ایگریمنٹ کر گئے ہیں, یہ وہ ایگریمنٹ, یہ وہ اقدامات ہیں جو ابھی بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں, وہ ایسے کام کر چکے ہیں کہ جن سے نکلنا اب بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ابھی اس سال ٹھیک ہے, زاہد صاحب کہہ رہے تھے اس سال کراپس کچھ اچھی ہوئی ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹس میں اچھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے آج جی ڈی پی تقریباً 2% ہماری اس سال ضرور ہو گئی ہے. لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ تو ہم نے مصنوعی طریقے سے ہم نے امپورٹ پہ پابندیاں لگا کے ڈالر ریپیٹریشن میں پرابلمز کریٹ کر کے اس طریقے سے کافی حد تک اس کو روکا ہوا ہے. اب جب ہم قرضے ادا کریں گے اور امپورٹ پہ سے جب کور ہٹاتے جائیں گے تو وہ پرابلمز پھر ہمیں یقیناً فیس کرنا ہوگی. افسوس کا مقام این ایف سی ایوارڈ کی جہاں تک بات ہے, سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اور 57% جناب جب آپ دے دیتے ہیں صوبوں کو اور 43% میں جناب آپ نے ڈیفنس بھی کرنا ہے, گلگت فاٹا ہے, گلگت ہے, کے پی کے, ان تمام جیب میں پیسے نہیں اور ہم بجٹ بنانے چلے گھر کا, جب سب پیسوں کا جہاں تک تعلق ہے حکومت پاکستان کے پاس, میں آپ کو کیلکولیشن کر سکتا ہوں, ایک پیون کے تنخواہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, قرضے لے کے وہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں, اور نہ ہی حکومتیں اپنے خرچے کم کرنے پر تیار ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہے, کوئی بھی ڈائریکشن سیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل سامان صاحب آپ کہہ رہے ہیں, یا مجھے بریک لینا ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. میاں صاحب میں اب آپ کی جانب آؤں گا. ریجنل ٹریڈ اور بارٹر ٹریڈ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. کیا اس بجٹ میں ریجنل ٹریڈ اور بارٹر ٹریڈ کو فوکس کیا جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی مربوط پالیسی متعارف کرا سکے گی؟ ہلو جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو میاں صاحب؟ جی بہت سلو آ رہی ہے, کیا کہا آپ نے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریجنل ٹریڈ اور بارٹر ٹریڈ ہماری ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں حکومت مربوط کوئی پالیسی متعارف کر سکے گی ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے, بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک ریجنل ٹریڈ کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو اس وقت ایران کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, افغانستان کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, اور ایران کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھل کے تجارت نہیں کر پا رہے, اور کچھ انلیگل ظاہر ہے کہ اس میں اسمگلنگ اور اس طرح سے ٹریڈ ضرور ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں گورنمنٹ کو ریونیو نہیں ملتا, کیونکہ وہ فارمل ٹریڈ ہم ان کے ساتھ کر نہیں پاتے, اور اس کی وجہ سے ہمیں آپ دیکھیں کہ ہمارا تقریباً ہزاروں ٹن جو ہے اپنا فیول اور پیٹرول اور ڈیزل وہاں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے اس طریقے سے, اور بہت ساری اشیاء وہاں سے اسمگل ہو کے پاکستان آتی ہے, اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ریونیو نہیں ملتا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اگر امریکہ کو فائل کر پائیں اور کچھ اپنی اکانومی کی خاطر جس طریقے سے انہوں نے دوسرے ملکوں کو کچھ اجازت دی ہوئی ہے, تو اسی طریقے سے اگر ہمیں بھی کچھ اجازت مل جائے تو ہم ان سے کم از کم گیس خرید لیں, بجلی خرید لیں فارمل طریقے سے, اسی طریقے سے کچھ فیول آئٹم خرید لیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا اور ہماری ٹریڈ فارمل ہو جائے گی. اور اس وقت جو ناگفتہ صورتحال ہے ہمارے بارڈروں کے ساتھ جو ہم نے بند کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کا احتجاج ہو رہا ہے, آج دن کا بھی آپ نے چمن میں بھی دیکھا ہوگا, دوسرے شہروں میں بھی دیکھا ہوگا, تو وہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جہاں تک ریجنل ٹریڈ کا تعلق ہے وہ بھی ہو رہی ہے, ان سے ہم کوئلہ بھی خرید رہے ہیں, اور چیزیں بھی خرید رہے ہیں, مائنز اور منرلز بھی ان سے ہم خرید رہے ہیں, اور وہ کچھ چیزیں ہم اپنی بیچ بھی رہے ہیں. تو یہ ریجنل ٹریڈ ہے. باقی چائنا بھی ظاہر ہے کہ اسی ریجن میں آتا ہے, ان کے ساتھ بھی ہماری ٹریڈ ہے, وہ چیزیں ہماری چل رہی ہیں. لیکن ایک جو چیز ہے ہماری افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو اپنی ٹریڈ ہے اس کو خاصا نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور وہ افغانستان کے نام پہ چیزیں آتی ہیں اور یہاں بکتی ہیں. افغانستان میں مثال کے طور پہ چائے پی نہیں جاتی, لیکن افغانستان کے نام پہ چائے آتی ہے اور یہاں بکتی ہے. اسی طریقے سے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں.
जो बेशुमार चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं जो कि अफगानिस्तान के नाम पे आते हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड में और यहाँ बिकते हैं, तो उसमें भी ज़ाहिर है कि हमें रेवेन्यू के लॉसेज है। तो अब बात यह है कि एक हमने रीजनल ट्रेड के हवाले से एक सार्क की तंजीम बनाई थी, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है और इंडिया की जो हटदर्मी है, तो उसकी वजह से वो सार्क का जो इदारा हमने बनाया था बड़ा अच्छा इदारा था और उससे हम यूरोपीय यूनियन की तर्ज के ऊपर हम एक अपना इकोनॉमिक मसल्स डेवलप कर सकते थे, लेकिन वो हमारी कोशिश या इस रीजन के बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं और वो उनकी कोशिश नाकाम हो गई। तो एक तो ये है कि सार्क के ऊपर अगर कुछ काम हो जाए, दूसरा ये कि इंडिया के साथ ट्रेड का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंडिया से पहले हम कुछ फूड आइटम मंगवाते रहे, कुछ फार्मास्यूटिकल्स मंगवाते रहे, कुछ हम अपने गारमेंट्स उनको एक्सपोर्ट करते रहे। तो वो जो चीज़ है उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इंडिया के साथ भी ट्रेड को खोलना चाहिए, आल्दो के हमारे उनके साथ कश्मीर की वजह से और दूसरी उनकी हद गर्मी की वजह से, दहशत गर्दी की वजह से हमारे उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन साइड बाय साइड अगर हम उनके साथ कोई एग्रीकल्चर में कोई अपना उसमें गारमेंट्स में और फार्मास्यूटिकल में कुछ चीजों में अगर हम उनके साथ चल सके, इस तरह लाइट मशीनरी में अगर हम उनके साथ चल सके, हम ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं मियां साहब? वजह क्या है? ब्रिक्स का हिस्सा पाकिस्तान क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या नहीं बन पा रहे? ब्रिक्स जो तंजीम है, आलमी तंजीम, तिजारती तंजीम, जी, उसमें पाकिस्तान हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है? वजह क्या है? ब्रिक्स में भी देखें, बात यह है कि उसमें गालमन 7 या 8 ममालिक उसमें शामिल हैं और उसमें पाकिस्तान उसमें ऑब्जर्वर की हैसियत से उसमें शरीक होता है, और उसमें अगर पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें पाकिस्तान को जरूर शरीक होना चाहिए, लेकिन उसमें भी बात वही है कि इंडिया जहाँ भी होता है वो हमारे लिए रास्ते मसदूद करता है और हमें बहरहाल उसमें कोशिश करनी चाहिए। जफर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, इस बजट में हुकूमत को कौन कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना रह सकता है? देखिए जनाब, एक तो जो मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज नजर आता है वो एनएफसी वार्ड है जी। हुकूमत चाहती है एनएफसी वार्ड में तब्दीली करना, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो सूबाई हुकूमतें हैं या सूबाई ताकतें हैं या लिसानी ताकतें हैं या मजहबी, वो अलहदगी की बातें शुरू कर देती हैं, एंटी स्टेट बातें शुरू हो जाती है, टेररिज्म शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है। और हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म है वो दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है। और अगर हम इसको एनएफसी अवार्ड को रिविजिट नहीं किया इस साल हमने, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद फिर वही बात जो हम सब करते रहे, नकवी साहब और मियां जाहिद साहब और क्या कहते हैं आप करते रहें और आसिम साहब के भाई खर्चे अखराजात को कंट्रोल किया जाए, काबीना का हुजम कम किया जाए, सरकारी मुलाजमीन की तादाद, घोस्ट मुलाजमीन की तादाद कम की जाए, ये शाहाना अखराजात, सब्सिडी कम की जाए। लेकिन हुकूमत जब भी ये करना चाहेगी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है नंबर 1 जी, नंबर 2 बाकी जो मेंबरान है पार्लियामेंटेरियंस उनकी विल नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हुकूमती अखराजात के ऊपर, जैसे हमने पिछले दिनों देखा चेयरमैन सेनेट वो एक नया बिल ले आए कि उनको सालाना 50 लाख फैमिली और घर के लिए, इस तरह की इतनी सारी वारदातें हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो हुकूमत, अगर हुकूमत में जो जैसे देखने में आ रहा है, खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की हमने बात की, जैसे मियां साहब ने बात की कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं कर पाए, तो एक हमारी जो हुकूमती जमात है इत्तेहादी, वो कहती है हमने पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करने देना, स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं करने देना। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ आईएमएफ का बजट है, ये आईएमएफ की जो तजवीज़ है, और दूसरी तरफ हमारी जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है वो कहती है हमने प्राइवेटाइज नहीं करना। तो ये चैलेंजेस हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमको कर्जा भी लेना है और हम उनकी बातें भी ना माने? ठीक है, ना माने, कर्जा ना ले, तो आप अपने अखराजात कम कर दें, अपनी चादर में पैर फैला लें। अखराजात भी कम नहीं करने, ब्यूरोक्रेसी की भी बात माननी है, अशराफिया के मजे भी हैं। आसिम, ये बताइए कि इस बजट में सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं हुकूमत को? देखिए जी, सबसे पहले जो लीकेजेस है जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया, स्मगलिंग है जो अभी तक रुकी 100% नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनको कवर अप करके काम किया जाता है। आपको हमजा याद होगा कि जो सलाला चेक पोस्ट वाला वाकया था, उसके बाद हमने
6 माह के लिए अपने सिर्फ 2 बॉर्डर्स जो थे वो क्लोज कर दिए थे। आपको याद है कुछ कि उस वक्त जो हमारी अजनास की कीमतें थी, यानी कि जो ग्रॉसरी आइटम्स थे या पेस्चराइज्ड मिल्क था या गोश्त की कीमतें या अंडों की कीमतें क्या हो गई थी? आपका 50% जमीन पे आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्मगलिंग का मामला जो है, अगर आपको कोटा लॉट होता है 15,000 बोरियों का या टन का, तो आप उसको 25,000 बना देते हैं। उसमें जाहिर बात है महकमे मिले होते हैं। आपका एक तो ये मसला है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करते हैं, आपने कहा जी बम्पर क्रॉप्स, तो मैंने उस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कराया था। उसकी वजह यही थी कि जो हमारे ज़राअत का तबका है टैक्स नहीं लगने देता, क्योंकि उसके अंदर स्मगलिंग भी शामिल है। और वो जब यहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर ये इंपोर्ट कौन करवाता है? आप इस चीज को अगर देख लें तो ये डॉलर्स में बेचते हैं और डॉलर्स में कमाते हैं। अंडर इनवाइसिंग के हवाले से बाजवा साहब ने हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल ये अशराफिया के खेल है और यही जो खेल है इनके खेल में हम लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल ये उन्होंने कहा ये सबूत पड़े हैं अंडर इनवाइसिंग के, जो आप लोग अंडर इनवाइसिंग करते हैं, खरबों रुपए का टैक्स जो है वो गायब हो जाता है, जिसमें इदारे शामिल हैं। अब मैं आता हूं फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की जानिब। आपका महाना 6 अरब 240 करोड़ का 6 अरब 240 करोड़ महाना, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। इंडिया में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर हैं जो कि अब हेड ट्रांसप्लांट भी करना शुरू हो गए। आप एक मर्तबा जाएं तो किडनीज और लिवर चेंज हो जाता है। आपके पाकिस्तान के जो पर हॉस्पिटल केस है 17 ऑपरेशन अगर मंथ के होते हैं तो 10 से 11 पेशेंट पाकिस्तानी होते हैं। आप वो पैसा एक्सपोर्ट होते हुए नहीं रोक पा रहे जो कि आपके मुल्क से जा रहा है। सिमिलरली इसमें चाइना आ जाता है, उसके बाद यूएई आ जाता है, तो आप 10 अरब महाना तो पैसा यहां से भी जा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क में फैसिलिटीज नहीं है। हमारे मुल्क में फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और नहीं कोई पॉलिसी नहीं है। फार्मास्यूटिकल तो बहुत बड़ा जाइंट है जिसने बजट से कबल ही अद्वियात की कीमत में 40 से 45% इजाफा कर दिया। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। रियाजुद्दीन शेख साहब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इंटरफ्रॉन इंजेक्शन बनाया। मैंने एक चैनल पे उस पर प्रोग्राम किया, उनको अप्रिशिएट किया। पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी रहनुमा है, बड़ी पढ़ी लिखी खातून यास्मीन रहमान हमारे साथ थी। वजीर आजम का उस वक्त के उनको मेरे सामने फोन आया और उनको बुलवा लिया गया। उसके बाद दैट लेडी शी क्राइड अ लॉट ऑन द टेलीफोन। उनका आइंदा के बाद मैं प्रोग्राम नहीं करूंगी। सिर्फ उस बंदे को उठा के उस पर प्राइम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन सेल का केस कर दिया, FIA उसके पीछे पड़ गई और उस बेचारे को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा मैं नहीं बनाता। 80 रुपए का वो इंटरफ्रॉन इंजेक्शन बना चुका था पाकिस्तान में कामयाबी से पाकिस्तान में इंजेक्शन बना चुके थे। सलमान साहब मेड इन पाकिस्तान फार्मूले पे जो भी अमल करता है हमने देखा है माजी में भी, वो या तो स्क्रीन से गायब हो जाता है या तो वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। ये मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पर हम क्यों नहीं अमल कर पाते? देखें लुबे कौन आ जाता है? लुबे लुबाब ये है कि माफियास हैं, हर महकमे में हैं, हर महकमे में हैं और पूरे महकमे माफियास, उनको माफियाजी में कहूँगा। अगर कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ये तमाम लोग गवाही देंगे, कम से कम 25 से 30 महकमे जो आके आपको नोचना शुरू कर देते हैं, तंग करते हैं, पैसे मांगते हैं। तो ये सारी माफियाज हैं, यही वो जो आते हैं। मैं अब हमने बिज़नेस पे बहुत बात की है, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से अगर हल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला ये हाइपोथेटिकल इक़दाम है, लेकिन अगर हो जाए, जितनी भी सियासी पार्टियाँ बिल्कुल फजूल हैं, इन्हें कम से कम 3 साल के लिए घर में बिठा दिया जाए। एक काम मुझे कोई बता दे जो इन्होंने करा हो सियासी पार्टियों ने, इससे अच्छा तो केयर टेकर्स कर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मियाँ जाहिद साहब बैठे हैं, प्राचा साहब बैठे हैं, इन जैसे लोगों को इकट्ठा करके काबीना इनकी बनाई जाए, इनसे मशवरे लिए जाएँ, इनके मशवरे से कारोबार और बिजनेस पर तवज्जो दिया कम से कम 4-5 साल तक, तो मुझे यकीन है हमारा मुल्क इसमें बेइंतहा पोटेंशियल है और बहुत तरक्की कर सकता है और जितने भी ये मसाइल इस वक्त नजर आ रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। सर हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, हमारे मुल्क में माइनिंग है, हमारे मुल्क में सब कुछ है, स्ट्रेटेजी क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं, यही इन जैसे लोग नहीं, जगह माफिया स्ट्रेटजी बनाती हैं, वो अपने पहले सिस्टम्स को सही करती हैं, अपने लोगों को फैसिलिटेट। आखिर क्यों अनटैक्स सेक्टर को टैक्स नहीं लगाया जाता अब तक, क्यों नहीं लगाया? क्यों NFC अवार्ड पे वो टाइम गुजर गया, अब वो बात नहीं हो सकती, अगले साल हुई तो हुई, क्यों नहीं करी गई? क्या नहीं पता था इन सबको? क्या ये आवाज़ें नहीं उठ रही थी? कोई इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाएगा। एक दिखावे के लिए एक प्राइवेटाइजेशन PIA करते आ रहे और वो भी अभी तक नहीं पहुंची अपनी मंजिल तक। और आगे कोई बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप जब तक कीमती वक्त दिया, मियाँ जाहिद हुसैन, आसिम और जफर पराचा, आप सब जब तक कीमती वक्त दिया। यहाँ पे ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।